अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एचएन और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। अच्छा, यकीनन आगाज़ करते हैं जब हम मॉर्निंग शो का और एहतियात के साथ आगाज़ करते हैं तो ये बताना है कि आप लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही एहतियात करनी है। और ये मास्क मैं लगा कर बैठती हूँ तो मैं अपने नाज़रीन को, अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ, यार ख्याल करो अपना। कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है, 1 लाख लोग अफेक्टेड हो गए हैं। अच्छा, ये तादाद जो है डेली बढ़ती जा रही है, दिन में कुछ होती है। रात को जब मैं सो रही थी तो 1 लाख लोग अफेक्टेड हो चुके हैं। तो ये ऐसी ही तादाद बढ़ती जाएगी अगर हम लोग एहतियात नहीं करेंगे। और जब मैं सुबह आ रही होती हूँ तो मैं यही नोट कर रही होती हूँ रोड पे कि कितने लोग हैं जो इस पर अमल कर रहे हैं, SOPs पर, और मास्क लगा के फिर रहे हैं, ग्लव्स पहनते। ठीक है, गर्मी है, आप ग्लव्स बाहर नहीं पहन सकते, ठंडे माहौल में ज़रूरी है, लेकिन मास्क तो लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ बात होती है कि यहाँ का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है हमारा, क्योंकि गर्म है, तो इसमें अक्सर लोगों को कहते हैं कि हमें सांस लेने में थोड़ा दुश्वारी होती है, मुश्किल होती है। तो आप ज़रा सोचें, खुदा न खास्ता अगर आपको कोरोना हो जाए और वो जो सांस लेने में मुश्किल होती है उसका शायद आपको अंदाज़ा ही नहीं है। और कल भी मैं देख रही थी और एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर उस्मान हैं, और वो सराइकी वसेब से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं सराइकी ज़बान में, और उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो वो यही बता रहे थे कि एक शख्स जो है, उनका आंखों देखा हाल है कि एक शख्स जो है कोरोना हुआ, पॉजिटिव आया, और जैसे घर में आजकल लोग जो है क्वारंटाइन हो रहे हैं, वो भी घर में हो गए, लेकिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और ऑक्सीजन की कमी फील होने लगी उन्हें, और वो मसनूई जो है ऑक्सीजन लेने की कोशिश करने लगे और गाड़ी में गए। जिस हॉस्पिटल में जाते वहाँ जगह नहीं है, जहाँ जाते वहाँ जगह नहीं है। एंड लास्ट ये हुआ कि उनकी डेथ गाड़ी में हो गई। तो ऐसी नौबत भाइयों क्यों आए? अगर आप लोग अपना ख्याल रखें और फिर एहतियात के बाद अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह आपकी हिफाजत करने वाला है। और मैं सोच रही थी कि अच्छी अच्छी खबरें बताऊंगी, लेकिन क्योंकि कल जो है निश्तर मेडिकल जो है हॉस्पिटल की एक जो है बड़ी लेडी डॉक्टर जो है, सीनियर लेडी डॉक्टर जो है, उनकी डेथ हो गई, डॉक्टर गजाला की डेथ हो गई, शहीद हो गई मैं कहूँगी। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और इसी तरह मैं बताऊं आप लोगों को कि हमारे अपने ही इदारे में हमारे जो सीनियर एडिटर रूही न्यूज़ हैं, जमशेद रिजवानी साहब, उनका कोरोना पॉजिटिव आ गया है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। बहुत हंसमुख इंसान है, बहुत ही प्यारे इंसान है। मैं कहती हूँ अगर वो ना हो तो यकीनन कुछ कमी सी महसूस होती है। और आजकल जब दफ्तर में हम लोग आते हैं, ऑफिस में, तो लगता है कि वो मतलब उनकी गैर मौजूदगी में कमी सी फील होती है। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनकी उम्र में बरकत दे, दुआ कीजिए और वो जल्द वापस आ जाएं। और इसके साथ मैं ये बता दूं कि हमारे न्यूज़ नाइट के जो एंकर पर्सन हैं, मोहसिन मुल्क जो हैं, उनको भी कोरोना, उनका भी पॉजिटिव आ गया है। अल्लाह उनको भी सेहत अता करे, अपने जो है अपने घर वालों के साथ जो है एक हैप्पी लाइफ गुजारें। और छोटा सा उनका प्यारा सा बच्चा भी है, तो अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे। और हमारे रिपोर्टर जो है वसीम शहजाद जो है, उनका भी कोरोना पॉजिटिव आ गया है। तो इसीलिए कहती हूँ कि अब जब हम लोग ढूंढते हैं ना कोरोना कहाँ है, तो मैं रोज बता रही होती हूँ, यार आपके घरों में आ चुका है, आपके दफ्तर में आ चुका है। तो अब ये बात छोड़ दें कि कोरोना कहाँ है। कोरोना मौजूद है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें ख्याल रखें, एहतियात करें। और मास्क लगाना तो नहीं भूलना आपने। और ये क्या मास्क लगाने का तरीका है, मैं अक्सर जो है अपने आर्टिन कुलीग को भी मैं यही कह रही थी आज से, बल्कि मैंने बहुत दफ़ा उनको नोट भी किया कि यार अक्सर लोग जो है नाक से नीचे मास्क लगाते हैं। यार ये फ़ायदा क्या है? मास्क लगाना, मुंह और नाक दोनों को ढांपना है, तो ज़रूरी नहीं है। सांस आप इसमें भी ले सकते हैं, मैं ले रही हूँ ना सांस, मुझे देखिए मैं बात कर रही हूँ। अक्सर लोग कहते हैं यार बात नहीं होती, ये मैं बात कर नहीं रही, बात हो जाती है, लेकिन एहतियात बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा जी, हमारे साथ क्योंकि थोड़ा हम सोचते हैं कि हम भी थोड़ा मस्बत हो जाए, थोड़ा अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव वे में लाएं, क्योंकि जैसे जैसे हम टेंशन लेते हैं हमारी इम्यूनिटी जो है कम हो जाती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। और आजकल यही डेली हम देखते हैं, यूट्यूबर बता रहे होते हैं, और बार यूट्यूबर तो अल्लाह माफ़ करे ऐसी ऐसी बातें बता रहे होते हैं कि जिन पर अमल आप लोग करेंगे तो फिर मैं कहती हूँ गलती करेंगे। आजकल सना मक्की जो है
اس کا جو ہے بہت زیادہ سننے کو آپ کو بھی ملا ہوگا، اور لوگ جو اس کا بے دریغ استعمال کیے جا رہے ہیں. یار یہ نقصان دہ ہے، مت استعمال کریں. کانسٹیپیشن کے لیے ہے، قبض کشا ہے، کسی کو اگر قبض کا مسئلہ ہے تو وہ استعمال کرے، اور اگر زیادہ آپ کریں گے تو پھر آپ لازم بات ہے آپ کو لوز موشن ہو جائیں گے، دست ہو جائیں گے، اور پھر آپ کی امیونٹی کم ہو جائے گی، جسم کا پانی کم ہو جائے گا. تو برائے مہربانی اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا سے دیکھ کر سٹارٹ مت کر لیا کریں، احتیاط کیا کریں، اور بے دریغ استعمال نہیں کرنا چاہیے. وہی چیز جو 200 میں ملتی تھی اب 4000 میں مل رہی ہے. تو وجہ یہی ہے کہ جو چیز سوشل میڈیا پہ آتی ہے ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں، چاہے صحیح ہے یا غلط ہے. تو اس کا خیال آپ نے ضرور رکھنا ہے. ہمارے ساتھ ہے بالکل، ذرا خوبصورتی کی بات کی جائے، اور جو بہنیں بیٹھی ہیں گھر میں تو ان کے لیے ضروری ہے، اچھی بات ہے، گھر میں بیٹھیں، سیف ہیں آپ باہر اگر بہت ضروری نہیں ہے تو نہ نکلیں، یہ بہت اچھا ہے. بچوں کے ساتھ رہیں، ٹائم گزاریں، اور اپنے اوپر کچھ توجہ دے دیں. تو ہم نے بلایا ہے بیوٹیشین کو، بیوٹی ایکسپرٹ کو. سعدیہ عرفان ہے ہمارے ساتھ. کیسی ہیں سعدیہ؟ وعلیکم السلام. میں ٹھیک، اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ کیا ہو گیا؟ آواز نہیں نکل رہی، وہی والا حال دیکھو، نکل کر رہی ہوں. میں کہتی ہوں ماسک میں بھی ہم بول سکتے ہیں. بالکل بالکل، کیوں نہیں بول سکتے، بہت اچھا بول سکتے ہیں کیونکہ اب ایک پردہ بھی ہو گیا ہے نا. پہلے تو ہمیں وہ تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیسے ہم بول رہے ہیں. اب تو ایک بالکل ہمارے اوپر ایک پردہ آ گیا، اب تو ہم زیادہ اچھا بول سکتے ہیں. کیوں نہیں بول سکتے؟ کیسی ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک، اللہ کا شکر. کتنی احتیاط چل رہی ہے آج کل؟ سلون بند ہے یا احتیاط کے ساتھ SOPs کے ساتھ ہو رہا ہے کام یا نہیں ہو رہا؟ سلون ایسا ہے کہ SOPs کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، اور ایک ٹائم میں صرف ایک ہی کلائنٹ کو ہم ڈیل کر رہے ہیں، زیادہ کلائنٹ کو ہم لوگ ڈیل نہیں کر رہے ہیں. اور بالکل SOPs کا خیال رکھا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ کورونا جو ہے نا، یہ دوسروں کے لیے نہیں، ہمیں اپنی ذات کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے کرنا ہے. ہم دوسروں کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو سیکیور کر رہے ہیں. بالکل. اس لیے ہمیں ہر ایک بندے کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سیکیور کریں. اپنی سیفٹی کریں گے تو دوسرے کی خود بخود ہی ہو جائے گی. بالکل بالکل. اچھا، ہمارے ساتھ جو ہے صوفی اور غزل گائی کے جناب بالکل سنگر بھی موجود ہیں. سریکی وسیب نال تعلق ہے، میں چاہتا تھوڑا سریکی وچ علاوہ اور اچھا بھی لگ رہے تھے آپ. اور جی سید فہیم ساجد ہیں سارے ناظرین کو ویلکم. آپ کیا حال ہے ساجد، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. طبیعت کیسی ہے؟ کیونکہ سریکی گیت بہت زیادہ گاتے ہیں تو اسی لیے جو ہے میں نے انٹروڈکشن سریکی میں کرایا. ٹھیک کیتے ہوئے مٹڑی زبان ہے اپنی مادری زبان جڑے شعر چراندے ہیں. اللہ دا کرم الحمدللہ. وبا دے دیہاڑے دے وچ اللہ نے محفوظ رکھا ہے. ہر کہیں کو وہ محفوظ رکھیں دے، سب کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. تے خیر ہے کوئی ساری الحمدللہ. خیر ہے. اچھا آج کل کیا تھی نا پہ PhD تسا کر گئی اور جڑی ہے تسادے پہ عائشہ آج کل ہر کوئی جاب لیس ایسے ہنا میں شامل تھی گئے. تو کتنا اثر تھے یعنی کرونا دی وبا نال زندگی وچ کتنی تبدیلی آئی ہے؟ اچھا جاننا چاہتی ہوں. جی میں ریسنٹلی میں MPhil کیتا PhD سٹارٹ کرنی سی. جی تے جی میں تو دسا ہے کہ ہر پاسے ہی وبا نے بہت سارے گھراں دے جڑے چولہے نے انہاں کو تھوڑا جہا افیکٹ بلکہ بہت زیادہ افیکٹ کیتا ہے. تاں اصل چونکہ اپنی روزی روٹی کیتے پاسا چنیا ہے پروفیشنل فیلڈ جڑی ہے ہارٹیکلچر دے حوالے نال، تاں ان دی وجہ تو بہت سارا حوصلہ اور سہارا مل ویندے. تے جڑی آرٹ دے حوالے نال میوزک دی فیلڈ ہے ان دے وچ نہ پوچھو بہت پریشانی دا سامنا ہے پیا. آرٹسٹ ویسے ہی آدن حساس دل دے مالک ہوندن، تھوڑا جہا ٹھاکا نہیں وجہ تے وہ ہاں پکڑتے بیٹھے دل بات کی. تاں انہیں شامل جو تھے ہیں اللہ دی رحمت نال انہیں سونا سر عطا کیتا ہے اپنی رحمت نال. تا او انہاں دہاڑے دے سارے یکسر جڑے نے ان نال متاثر تھے ہیں. کوئی پروگرامز کوئی نہیں. اچھا ہاں ان دے برعکس آن لائن جڑا ہے وہ اصل سمجھو ایک قسم دے تھراپی کرنے پہ ہیں اپنی بھی اور سننے والے دی بھی. اصل بیٹھے ہیں کئی ٹائم کوئی غزل آ گئی، کوئی صوفی کلام آ گیا. اچھا لوگ ڈپریسڈ ہونے جڑے ویلے تا وہ کوئی نہ کوئی آرٹ دی چیز دے نال اپنا ڈپریشن اور فرسٹریشن ختم کر دیں، رو پوندیں ہنجو بندے کو. اچھا آج کل تو یہی کیفیت ہے ہر ایک. جی جی بالکل ہے نا کہ میں خود ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں. میں یہ نہیں کہوں کہ میں بھی انسان ہوں، اور چاہے میں 5 دن آتی ہوں کام کرتی ہوں اور 2 دن جو میں گھر میں گزار رہی ہوتی ہوں، اچھا کہیں جانا نہیں آنا نہیں، اب یہ ہے روٹین کے کام کیا اور سیدھا جو ہے میں بھاگتی ہوں جناب. اپنے احتیاط ضروری ہے، گھر بھاگتی ہوں کہ گھر جانا ہے اور اس کے بعد باہر نہیں نکلنا. دیکھ لیں کہ میں اگر 2 گھنٹے یہاں 3 گھنٹے کام کرتی ہوں یہاں، اس کے بعد میں نے گھر سے باہر نہیں نکلنا. کسی سے ملنا نہیں ہے، کوئی کال آئے تو اٹینڈ کر لی نہیں تو بالکل نہیں. کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے تو پھر ایک دوسرے کو بلا رہے تھے، یار آج میرے گھر آ جاؤ.
اچھا ایک اور سلسلہ جو شروع ہے میں اس پہ بات ضرور کرنا چاہوں گی. گرمیاں سٹارٹ ہو گئی, عام آنے والے ہیں, آج کل ٹیوب ویل پہ اور فارم ہاؤس پہ بڑا ہی انویٹیشن دیے جا رہے ہوتے ہیں, آ جاؤ یار اکٹھے نہا لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں. ٹیوب ویل کا تو یہاں جنوبی پنجاب میں ایک بڑا ہی فیشن ہے, پائی جاتی ہیں یہاں, اور یہ یہاں کی ایک روایت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے, یہ لوگوں کو بتائیں, یہ بہت ضروری ہے کہ کون کرونا کیریج ہے آپ کو نہیں پتا. ٹھیک ہے, آپ کی فیملی میں یا باہر کی فیملی جب آپ ملتے ہیں پھر وہی مجمع جمع کر رہے ہیں, تو ابھی ان چیزوں سے اوائڈ کر لیں, یہ بتانا بہت ضروری ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جتنے زیادہ کیسز ہو رہے ہیں اتنے زیادہ بے خوف ہو گئے. خدارا یہ وہ ٹائم ہے جب پیک ٹائم ہے, اس کے بعد جو ہے اگلا مہینہ اس سے بھی زیادہ پیک میں آنا ہے اور زیادہ لوگ جو ہے افیکٹڈ ہوں گے. تو خدارا آپ احتیاط کریں, اور اس طرح کے جو ارینجمنٹ ہے خیر ہے, اگر ایک سال نہیں کریں گے یار, ایک سال اگر پکنک نہیں منائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا. بالکل پوری لائف تو سیو ہوتی ہے. ہاں, اپنے بچوں کی لائف, دوستوں کی لائف, ہم مطلب انجانے میں اور اس بے خوفی کی حالت میں اس حماقت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کسی دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں خوشی خوشی, اور وہ بعد میں بیچارہ ہمیں بد دعا بھی نہیں دے سکے گا جب رہے گا ہی نہیں. بالکل, جیسے ہمارے سامنے ہوا ہے, ہمارے پیارے جا رہے ہیں آئے روز. اب کوئی خبر زندگی کی تو نہیں آ رہی ہے, موت کی خبریں, تو اس سے ڈپریشن آتا ہے. بالکل, اور ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے لگتا ہے جیسے قید ہیں, حالانکہ گھر میں بندہ اپنی فیملی کے ساتھ بہت نارمل ہو جاتا ہے. ہم جو پروفیشنل لائف سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, گھر جا کے موبائل آف کر دیے, باہر پنڈال کے ہاتھے چڑے رہتے ہیں ہر وقت. جب گھر گئے تو جناب وہی اما جی نے مٹھیاں بھریاں سکون تھی گیا جناب, سر تیل لایا. ہوں جڑا ہے وہ ایک بیگ کو دیکھتے ایسے آتے ہیں یار کرن گھر تو باہر نکل سوں. بالکل, اچھا الٹا حال ہو گیا. یا ہم ڈھونڈ رہے ہوتے تھے یار وقت ملے اور فیملی کو ٹائم نہیں دے رہے ہم لوگ, اور اب ہمیں مل گئے. کرنے کا طریقہ نہیں آتا. نا شکر ہے آپ یہ کہیں مانے. ٹھیک ہے نا, شکر پڑھیں اللہ تعالیٰ کا. ہر چیز کی اللہ تعالیٰ کی مصلیت ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ سے, التجا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, یہ عذاب جو ہے ختم کرے. اور اس میں آپ نے تعلق رکھنا ہے, بلکہ قائم رکھنے زیادہ اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ پناہ جو دینے والا ہے میرا مولا ہے, میرا اللہ تعالیٰ ہے. تو جتنی احتیاط کر لے, میں کہتی ہوں کوئی کام نہیں آتی جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حفظ و مان میں نہ رکھے. آپ اس سے دعا کریں, نماز پڑھیں باقاعدہ, جتنا فری ٹائم ہے تو ملا ہے ہر ایک کو فری ٹائم, تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں آپ لوگ. انشاءاللہ کوئی نیک آدمی ایسا ہوگا جس کی دعا اللہ تعالیٰ سن لے گا, اور یہ عذاب جو ہے ختم ہو جائے گا. اچھا سادے آپ سے پوچھتے ہیں, ریبانڈنگ, میں بھی 2-4 دفعہ ریبانڈنگ کرا چکی ہوں. اسٹریٹ بالوں کا مجھے بھی بہت شوق ہے. یہ سب آج کل جو ہے, آج کل کے کتنے سالوں سے یہ چیز ان ہو گئی ہے. پہلے ہم سب لوگ سوچتے تھے کرلی بال والے یار یہ ہمیشہ ایسے ہمارے ساتھ رہیں گے, اور اکثر نیوڈل بھی کہا جاتا ہے معذرت کے ساتھ جن کے بال کرلی ہوتے ہیں, نیوڈل بال ہیں لوگوں کے. تو پھر ایک زمانہ آیا کہ جب یہ فیشن میں ان ہو گئے, لوگ خود بخود جو ہے اس طرح کے کرلی بال کرانے لگ گئے جن کے اسٹریٹ, لیکن اسٹریٹ جو ہے پھر بھی ویسے رہے, اس کا فیشن کم نہیں ہوا. ریبانڈنگ کیا ہے اور کتنا ڈیمیج کرتی ہے بالوں کو, کچھ اس حوالے سے بتاؤ یار. اچھا ایسا ہے کہ جب ہمارے ایک ویوز ہوتا ہے ہیئرس کے اندر, قدرت کی طرف سے ایک ویوز آ جاتا ہے, اس کو ہم ری باؤنڈ کرتے ہیں, اس کو توڑ کے جوڑتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ری باؤنڈنگ. ٹھیک ہے, جب ظاہر ہے آپ قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہو کیمیکل لگا کے یا کوئی بھی چیز لگا کے, تو پھر آپ کو اس کا ساتھ اپنی بھی تھوڑی سی سیفٹی اختیار کرنی چاہیے. اسی طرح آپ اس کی ایک بہترین اگزامپل میں آپ کو دوں گی کہ جب ایک ہڈی ہوتی ہے ہماری, کوئی بھی ہڈی ہماری فریکچر ہو جائے, اب دیکھیں نا ایک ہڈی کا جوڑ تو قدرت نے کتنا اسموتھلی جوڑا ہوا ہے, ہم ہینڈ کو موو کر سکتے ہیں, ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں. اگر یہی میرا ہینڈ فریکچر ہو جائے اور اس کی ہڈی کو دوبارہ جوڑ دیا جائے, تو ڈاکٹر بھی اس کے اوپر جب سیفٹی بیلٹ باندھتے سارا کچھ کہتے ہیں, وہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ یکدم آپ نے اس کو کھولنا نہیں ہے, آپ نے آہستہ آہستہ سلولی موومنٹ کرنی ہے. اسی طرح جب ہم ویوز کو ختم کر کے کیمیکل لگا کے اس کو ایک دوسرے بانڈ میں کنورٹ کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی خود ہی کیئر کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے بھی بات کی ہے کہ اس میں بال جل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جب ہم کوئی بھی اپلیکیشن کرتے ہیں ری باؤنڈنگ کی, اس سے پہلے بیوٹیشین کو نالج ہونا چاہیے کہ میں اس کے ہیئرس کے اوپر کر کیا رہی ہوں, مجھے پروڈکٹس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے. یعنی پروڈکٹس پڑھ لیتے ہیں, لکھا ہوتا ہے پہلے یہ کر لے, جو ٹریننگ بھی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ پروڈکٹ پہلے استعمال کرنا, اتنے میٹیریل. اچھا اسٹرکچر کا نہیں بتایا جاتا کہ کس اسٹرکچر پہ کتنا مٹیریل اور کتنا ٹائمنگ دینی ہے, ٹائمنگ بڑی اثر انداز ہو. ایسا ہے کہ اس کی ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ ایک باؤنڈ ہیئرس کے اوپر ایک اپلیکیشن اپلائی کر رہے ہو باؤنڈ کی, اس کو ری باؤنڈ کر رہے ہو, اس کو توڑ کے دوبارہ دوسرے باؤنڈ میں کنورٹ کر رہے ہو,
اس میں آپ کو خود نالج ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اپلیکیشن ہو، آپ کو خود نالج ہونا چاہیے کہ میں ہیئر کا ٹیکسچر چیک کر رہی ہوں، آیا وہ ہیئر ٹوٹ تو نہیں رہا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک لائن پہ کالر بھی ہیں، ارشد صاحب ہے قاسم بیلت سے، ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم میرا بھائی. وعلیکم السلام میڈم. کیسے ہیں آپ ارشد؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. ٹھیک، اللہ کا شکر. کیا پوچھیں گے میڈم؟ میں نے یہ بالوں کے بارے میں پوچھنا ہے، میرے بال گر رہے ہیں بڑے تیزی سے. ٹھیک ہے. تو اس بارے میں کوئی پوچھنا تھا، کوئی آئل وغیرہ بتا دیں یا کوئی آئل بتا دیں. ایسا ہے کہ ان سے پوچھے انہوں نے اپنا وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ کروایا؟ نہیں، وہ تو نہیں کروایا وائٹامن ڈی کا. جب بھی آپ کے بال گر رہے ہوں تو مین ریزن ہے آپ کا وائٹامن ڈی باڈی سے کم ہو رہا ہے، آپ کا فیروٹین لیول کم ہو رہا ہے. آپ اپنے پہلے یہ 2 ٹیسٹ کروائیں، اس کے بعد جب آپ کے یہ دونوں ٹیسٹ آ جائیں اس کے بعد آپ اپنا کوئی بھی سپلیمنٹ اپلائی کریں گے وہ آپ کے ہیئرز کو ری گروتھ کر دے گا. ٹھیک اور ہے. دوسرے میڈم یہ میرے جو داڑھی کے بال ہیں وہ ولچر سا بنا ہوا ہے، بال گر رہے ہیں، اس کا کوئی ہے؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، بتاتے ہیں. کوئی ٹوٹکا بتا دو. تھینک یو، بہت بہت شکریہ میرے ایسا ہے کہ آپ نا وائٹامن ای کا انٹیک کرنا شروع کر دیں اپنی. آپ ڈیلی وائٹامن ای لینا شروع کر دیں، آپ کا ہیئر فالنگ کم ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ٹوٹکا اگر آپ کہتے ہیں وائٹامن ای، آلمنڈ آئل اور کیسٹر آئل، یہ تینوں آپ مکس کر کے رکھ لیں اور اپنے بالوں کے اوپر اپلائی کریں. کیسٹر آئل بھی ہیئرز کے فالنگ کو کم کرتا ہے، وائٹامن ای بھی ہیئر فالنگ کو کم کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو آلمنڈ آئل ہوتا ہے وہ آپ کے ہیئر کو اسموتھ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تنویر بھائی آ چکے ہیں، ہمارے شیف تنویر بھائی، اور شمع کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کے کچن میں جی میں بالکل جا رہی ہوں اور تنویر بھائی سے جانتے ہیں کیا بنا رہے ہیں. کچھ لگ رہا ہے کہ آج جو ہے میٹھا بننے جا رہا ہے. تو السلام علیکم تنویر بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا کرم. آپ صاحبہ جی؟ طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت ہے تھوڑی سی ناساز ہے، تو اپنا خیال رکھیں، اور خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو کیا بنا رہے ہیں آج؟ دیکھیں طبیعت ناساز ہے بھائی تنویر کی، اور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے، ریسٹ بھی کریں اور احتیاط بھی کریں. لیکن دیکھیں آپ لوگوں کے لیے آئے ہیں اسپیشل بھائی تنویر، تو کیا بنا رہے ہیں آج؟ ہم بنا رہے ہیں پین کیک. اچھا جی، پین کیک. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ صبح صبح لوگ یہ پین کیک بڑے شوق سے کھاتے ہیں بریک فاسٹ میں. بالکل. اور بچے جو ہے وہ بھی یہ کھاتے ہیں، ہر قسم کے لوگ جو کہ بوڑھے جوان اور بچے اس کو کھاتے ہیں. ٹھیک. تو اس کو آج ہم بنائیں گے. ٹھیک ہے. کیا کیا چیزیں ہیں جو درکار ہیں پین کیک کے لیے؟ پین کیک کے لیے ہمیں میدے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. دودھ کی. ٹھیک ہے. اور چینی کی، انڈے کی، اور بیکنگ پاؤڈر کی، اور شمع آئل ہم نے اس کے اندر جو ہے کہ ایڈ کرنا ہے. اچھا، پین کیک کو تلنے کے لیے تلیں گے آپ؟ نہیں، اس کو ہم نے بیک کریں گے آپ؟ گرل کرنا ہے. جیسے ہم فرائی پین کے اندر اس کو بنائیں گے. ٹھیک ہے. ہاٹ پلیٹ کے اوپر بنا سکتے ہیں، ریسٹورینٹ میں تو ہم ہاٹ پلیٹ کے اوپر بناتے ہیں، تو یہاں ہم فرائی پین میں بنائیں گے. ہلکا سا آئل لگائیں گے. نان اسٹک اگر آپ کے پاس پین ہے گھر میں تو پھر آپ پین کیک آسانی سے بنا سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے چپکے گا نہیں. تو توے پہ بھی بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں. کیسے توے پہ بن سکتا ہے، لیکن وہ توا صاف ہونا چاہیے، نان اسٹک ہونا چاہیے، جس کے ساتھ جو کہ صاف ستھرا ہوگا تو وہ صحیح بنے گا. یعنی کہ نان اسٹک توا بھی ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ اس کو چپکنا نہیں چاہیے. مسئلہ یہ ہے پین کیک کے ساتھ، اور بچے بڑے شوق سے گھر میں کھاتے ہیں. اور ویسے جب ہم بات کرتے ہیں باہر کی تو میرے دیور جب بھی آتے ہیں تو ان کے بچے جو ہے بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے تو وہ ڈبے لاتے ہیں، جبکہ یہاں آ کے دیسی ہمارا پین کیک اتنا ایزی بن جاتا ہے. تو آپ گھر میں جو ہے پین کیک بنا سکتے ہیں. میدا ہے، دودھ ہے، انڈے ہیں، چینی ہے، بیکنگ پاؤڈر ہے جو آپ نے یوز کرنا ہے، اور اس کے ساتھ شمع کوکنگ آئل کا استعمال کرنا ہے آپ نے. اچھا، تو اسٹارٹ لیں گے، کیسے اسٹارٹ لیں گے؟ کتنا میدا ڈالا آپ نے، کتنا دودھ ڈالا، اور کتنا گاڑھا کرنا ہے؟ کچھ دکھائیں ہمارے ناظرین کو. اس کو بہت زیادہ تھک نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ نظر آ رہا ہے ابھی یہ ہو رہا ہے. اس کو ہم نے نرم رکھنا ہے. ٹھیک ہے. لکوڈ ٹائپ رکھنا ہے، زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا کہ پانی ٹائپ ہو جائے. اس کو ہم نے تھوڑا سا گاڑھا رکھنا ہے، جیسے کہ یہ نظر آ رہا ہے. ابھی ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے. جو اس کے اندر گٹھلیاں سی بنی ہیں، ٹھیک ہے، گٹھلیاں جو ہیں وہ ختم کرنی ہیں، مکس ہو جائیں گی. اس کے بعد ہم نے چینی ڈالنی ہے، 2 انڈے ہیں، اور اس میں جو ہے کہ ہم نے 1 پاؤ سے لے کے تقریباً پاؤ سے تھوڑا زیادہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک، میدا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. بیکنگ پاؤڈر جو ہے ہم نے ٹی اسپون جو ہے وہ اس میں چوتھائی حصہ ڈالنا ہے. ٹھیک، تھوڑا ڈالیں، بہت زیادہ نہیں. بہت زیادہ ڈالیں گے تو اس سے یہ بہت زیادہ پھول جائے گا. اتنا نہیں پھلانا. ٹھیک ہے جی، آپ جاری رکھیں. اور پھر ہم ابھی تو جا رہے وقفے پر، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بالکل پین کیک ہوگا ریڈی. ناظرین کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
بہت خوب بہت خوب. اچھا آج کل پریکٹس چل رہی ہے, ریاض چل رہا ہے, کیونکہ اب تو ٹائم مل گیا ہے نا مزید, یا نہیں یہ ٹینشن کا ایک ماحول سا بنا ہوا ہے, کیا ہے؟ تھوڑا بہت آؤٹ آف پریکٹس بھی ہے, کیونکہ آپ کو پریکٹس کر کے پھر جانا ہوتا ہے پرفارم کرنے. ٹھیک ہے, تو اچھا ٹائم مل گیا ریاضت کے لیے. مجھے تو یوں سمجھیں ہر دم اللہ کی رحمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, اس کا شکر ہر حال میں رہنا چاہیے کہ ایک ایسی دھنیں, میں کچھ آپ کو طرزیں سناؤں گا, نئی دھنیں آ رہی ہیں, نئے خیالات آ رہے ہیں. حالانکہ اسٹریس میں آپ جو ہے نا وہ سب کچھ بند ہو جاتا ہے, ذہن میں تالے لگ جاتے ہیں. جی ہاں, کریٹو کام نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ کوئی ریسٹ پیریڈ نہیں ہے, اسٹریس پیریڈ ہے. تو اس میں ہم نے خود سے انٹرٹین بھی کرنا ہے, اپنے آپ کو بھی. سو اس وقت آرٹسٹ جتنے بھی ہیں, یا جیسے بیوٹیشین, یا جتنے بھی اس ماحول میں ہم لوگوں کو سنوارنے والے ہیں, آپ کا تو ایشو نہیں ہے, مردوں کو دیکھیں بھوت بنے ہوتے ہیں گھر میں. اچھا نائیاں دی دکانیں بند ہیں پہ بھائی, سونا تھیمنا لے کے نائیاں دی دکان بند ہے. تو ہمیں اس ماحول میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اسکرین سے دور بھی رکھنا ہے. جیسے یہی ہے کہ مطلب خواتین کو کمرے میں بند کر دیں, میک اپ نہ ہو. ہمارے ساتھ بھی وہی ہے کہ مائک کتنے دنوں کے بعد یعنی ہمارے ہاتھ میں آیا ہے, یا میڈیا پر. تو سوشل میڈیا پر ہر وقت ہینکی پینکی ہوتی رہتی ہے, لیکن آڈینس کے ساتھ بالمشافہ ملنا, دوستوں کے ساتھ گیدرنگ کرنا, تو اس سے تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے. تو ان دنوں میں ریاضت جو ہے وہ ویسے نہیں ہو رہی ہے, وہ جو دل سے ہوتی ہے, ہاں کربناک طرزیں بن رہی ہیں. جو ہمارا اسٹریس ہے, جیسے کوئی پینٹر ہے, وہ ان دنوں میں اگر کوئی بھی پینٹنگ کرتا ہے, طرزیں آج کل بنا رہے ہیں, بے شمار ہو جاتی ہیں. ایک غزل ہے, آصف آوان صاحب ہے ہمارے دوست, تو ایک ان کی غزل کی طرز بنی ہے, میں آپ کو سناتا ہوں. اچھا اس ماحول میں لکھنے والے بھی ویسے ہی لکھ رہے ہیں, اور طرزیں بنانے والے بھی یہ ہیں آج کل کی. زبردست. آج کل کے لاک ڈاؤن میں, آج کل کی جو کرونا وبا ہے, اس میں اس طرح کے ہی گانے پروڈیوس کیے جا سکتے ہیں. آنسو ہیں, اشک ہیں, اور جی ہجر ہے, اور دکھ ہے, تکلیف ہے. تو اچھی بات ہے, کچھ لوگ جو ہے جیسے سنگر جو ہیں, فنکار لوگ جو ہیں, اگر اس طریقے سے اپنے کتھارسس نکال لیتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے. جب ایک آپ بزی, کیونکہ آپ لوگ بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں, جب ہم وہ لوگ جو مطلب اس طرح کے کام نہیں, فنکار نہیں ہیں, دوسرا روزگار سے وابستہ, تو ایک روٹین لائف گزار رہے ہوتے ہیں. آپ ہمیشہ چینج چاہ رہے ہوتے ہو, لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہو. تو اس کنڈیشن میں, اس سچویشن میں اپنے کتھارسس نکالنا بہت ہی ضروری ہے. بالکل, اپنا بھی کتھارسس اور دوسروں کا, نہیں تو آپ ڈپریشن کا واقعی شکار ہو جاؤ گے, اور ہر دوسرے دن آپ روتے بیٹھے ہو گے. جی ہاں, تو یہ ضروری ہے. اتنا پھر کرونا یا کوئی بھی وبا جو ہے وائرل, وہ ٹینشن نہیں دیتی جتنا بندے کا خود ساختہ خوف, ڈپریشن. جیسے کہہ رہے تھے آپ ابھی کہ امیونٹی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ کسی کو سہارا ہی کیا دیں گے, آپ خود گھرے پڑے ہیں. بالکل بالکل. اچھا جی, ساتھی ہمارے ساتھ ہیں. ساتھی اس طرح کے اگر میوزک تمہارے پارلر میں چلنا شروع ہو جائے تو کام ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ امیونٹی لیول جو ہوگا وہ تھوڑا تھوڑا بڑھنا شروع ہو جائے گا. دوسری بات یہ انہوں نے بھی بات کی کہ آج انہوں نے جتنے بھی مرد حضرات ہیں, ظاہر ہے یہ مرد حضرات کی نمائندگی کر رہے ہیں, آج وہ اس بات کو ایڈمٹ کریں گے کہ یہ جو بات تھی نا کہ عورتیں پارلر جا کے خوبصورت ہوتی ہیں, انہوں نے خود کہا ہے کہ اب شاپس بند ہے, لہٰذا ہمارا بھی حلیہ بگڑا ہوا ہے. اس کا مطلب خوبصورتی کے لیے مردوں کو بھی ضرورت ہے. یہ جو کہتے ہیں نا تمہیں ضرورت, عورتوں کو ہمیشہ بلیم کیا جاتا ہے, تم لوگوں کو ضرورت ہے, ہمیں نہیں ہے. سیلون جانے کے بغیر سکون نہیں ہے. خود جو ہے اگر نائی کی دکان بند ہے, یا احتیاط ہے, یا ڈر ہے, خوف ہے, تو خود بھی جب نہیں جا رہے تو پھر یہی حال ہے. شیر کتنے کتنے دن بڑی ہوئی ہے, اور اب پتہ چلا کہ دونوں کو ہی ضرورت ہوتی ہے, دونوں اس لیے خوبصورتی نکل رہی ہے. دیکھ رہے ہیں صحیح سے. اچھا ریبانڈنگ کی بات ہو رہی تھی, اور بات وہیں رہ گئی, اور کرانی چاہیے نہیں کرانی چاہیے ریبانڈنگ, یہ شوق تو ہر ایک کو ہے. ایسا ہے کہ ہمیں ریبانڈنگ کروانی چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھیں جو سلون ورک ہوتا ہے, بیوٹیشنز کا جو ورک ہے, وہ اس کا یہی ورک ہوتا ہے کہ اس نے آپ کے بال کو صرف اسٹریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس نے آپ کا بال سیدھا کر دینا ہے. سیدھا کرنے کے بعد آپ نے اس کے گھر جانا ہے آفٹر 3 days. آپ نے جب وہ اس کو واش کرنا ہے, واش کرنے کے بعد اس کے بعد 15 days جو کیئر ہوتی ہے وہ کسٹمر کی اپنی ہوتی ہے.
اس لیے آج نہ پوچھے جو کیئر ہوتی ہے بھائی بہت مشکل ہوتی ہے کیئر. سیدھا لیٹنا ہے, ادھر ادھر بال ٹیڑھے نہیں ہونے, آپ بات نہیں لے سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے, یار کیا کیئر ہوتی ہے. عائشہ میں یہاں پہ ایک بات انکلوڈ کر دوں کہ جب سیلون میں ایک بیوٹیشین ورک کر رہی ہے, اس نے سب سے پہلے ہیئر کو جب ٹریٹ کرنا ہے, اس نے ہیئر کی کوالٹیز چیک کرنی ہے, اس کو خود بھی یہ نالج ہونا چاہیے کہ آیا میں یہ ورک کرنے لگی ہوں, مجھے یہ ورک آتا ہے یا نہیں آتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے ابھی ایک بات کی تھی کہ بال جل جاتے ہیں, اور میرے جلے, یہ میرے ساتھ ہوا کچھ سال پہلے جب میں نے, ایک تو اس میں بڑی بات ہے کہ جب ریبانڈنگ کراتے تو اچھا خاصا خرچہ ہو جاتا ہے, جہاں ہمیں زیادہ بتایا جاتا تو یار نہیں کچھ سستا ڈھونڈ لو, کچھ سستا ڈھونڈ لو. سستا ڈھونڈنے کے چکر میں میرے سارے بال پیچھے سے جل گئے اور اس کے بعد مجھے باب کٹ کرانا پڑا. یہ حال بھی ہوا. یہ 2010 کی بات ہے جناب, بالکل آپ کو بتا دوں تو یہ حال ہوا. اس کے بعد میں بہت ایسا ریبانڈنگ نہیں کرائی کیونکہ بال بڑے ہوتے تو پھر ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ, اس پر بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے چھوٹے سے وقفے پر, آپ کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. دیر چل گئے, اب جو ہے تو گورے رنگ تو سونا چیٹا ماسک سب تو آپ کچھ اس طرح ہونا چاہیے. ہاں تو آپ بنانا چاہیے بھائی, اس طرح کے گانے بنائے جیسے کہ فراق کی اور جدائیوں کی باتیں ہو رہی ہیں. لازم بات ہے, محبوب کہاں ہے, آپ کہاں ہیں, مل نہیں سکتے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے ماسک اتاریے. ہاں تو اب تل ہے, اب تو بھائی کرونا ہے, اب کرونا میں ہر چیز بدل گئی ہے, تو اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے یار. کام پہ توجہ, فوکس ہو, آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے, تو آپ تھوڑا نئی چیز بنائے نا, نئی چیز کریشن میں لائے. یا ماسک پہ لکھ دینا چاہیے ہاں نیچے تل ہے. ہاں یا اب ماسک ضروری ہو گیا, تو اب ماسک کی اہمیت پہ کوئی گانا ہونا چاہیے. بالکل. اب آپ نے نیکسٹ ٹائم جب بھی آنا ہے تو آپ نے اس پہ ورک آؤٹ کرنا ہے. تو یہ دیکھیں میں نے کتنا مزے کا ٹارگٹ دے دیا ہے ان کو. اس سے پہلے میں نے کیا ایک دو لائنیں تھیں, ماہی وے ہاتھ دھو کے آئیں. ہاں وہ ماہی ہاتھ دھو کے بھی آئے گا صابن کے ساتھ. اچھا وہ کیسے تھا, وہ کیسے تھا, ایک دو لائنیں مجھے ایک دو لائنیں یاد ہیں. ماہی وے ہاتھ دھو کے آمی, ماہی وے ہاتھ دھو کے آمی, اللہ دنائی بار نہ جامی, اللہ دنائی بار نہ جامی, پپو دے آیا بیا کر لے کرو نے دا خیال وے, ماہی وے ہاتھ دھو کے آمی, اللہ دنائی بار نہ جامی, پپو دے آیا بیا کر لے کرو نے دا خیال وے, ماہی وے ہاتھ دھو کے آمی. واہ جی واہ, یہ ہے کریشن, اس کو کہتے ہیں. یعنی کہ بنا لیا نا کرونا کی وبا کے حوالے سے, چاہے ری مکس کر دیں آپ, کچھ نیا کر لیں, لیکن کوشش کرنا بہت ضروری ہے. یہ زبردست بات ہے. یہی چیز جو ہے مجھے فہیم کی ہمیشہ اچھی لگتی ہے, ہمیشہ کوشش کرتے ہیں, کچھ نیا ہونا چاہیے, اور ماحول اور سچویشن کے حساب سے جو ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا ساتھیہ, اب بات ہو گئی کیونکہ ٹائم کم ہے, بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں. کیراٹین جو ہے کیا ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیں. جی بالکل. ایسا ہے کہ آج کل ایک آئی ہوئی ہے ریبانڈنگ اسٹریٹنر کیراٹین. ٹھیک ہے, اسٹریٹنر کیراٹین بھی ایک ریبانڈنگ کی فارم ہے, ریلیکسو بھی ریبانڈنگ کی فارم ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ہم لوگ یہ کر دیتے ہیں کہ ایک ماسک اپلائی کر دیتے ہیں, جس سے تھوڑا سا ہیئر جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ ذرا ریپیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ تمام کسٹمر, وہ تمام ویورز جو سن رہے ہیں میری اس بات کو, کہ جب بھی کائنڈلی ریبانڈنگ کروائیں یا کیراٹین اسٹریٹنر کروائیں یا ریلیکسو کروائیں, ساتھ ہی نہ ہی کوئی سٹیکس کروائیں. ریلیکسو کیا ہے یہ بتا دو. ریلیکسو بھی ایک ریبانڈنگ کی فارم ہے. ٹھیک ہے. کیراٹین بھی ریبانڈنگ کی فارم ہے, اسٹریٹنر اور ریبانڈنگ بھی وہ خود بھی ایک ریباؤنڈ ہے, باؤنڈ کو توڑ کے. ہم نے تو صرف ریبانڈنگ کا ہی سنا ہے اور ریبانڈنگ ہی سنتے آئے ہیں, تو یہ چیزیں بھی ہیں. اچھا, جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے, مختلف کمپنیوں نے اس کو مختلف ناموں کے ساتھ لانچ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے ایک ہی چیز, بال یہ دونوں ہی اسٹریٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں پہلے جب نئی آئی تھی تو اس میں یہ ریبانڈنگ کے نام سے آئی تھی. جیسے جیسے تھوڑی ترقی ہوتی گئی, لوگوں میں اویئرنیس آتی گئی ہے, تو یہ کیراٹین اسٹریٹنر کا نام لے کر آ گئی ہے. اس کے بعد اب آگے آپ چلے جائے ایڈوانٹیج میں, تو یہ ریلیکسو کے نام سے, ریلیکسیشن سے نکلا ہے. ریلیکسیشن سے, یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ہو گئی ہے, چیزیں کم ہیں, چیزیں کم ہیں. بالکل. یعنی جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں کیمیکل ہم کہہ سکتے ہیں یار, یہ ہے کیمیکل ہی ہے. تو کیمیکل, ود آؤٹ کیمیکل تو ہم کبھی بھی یہ بال کو اسٹریٹ نہیں کر سکتے. ہم کیسے قدرت کو چینج کر سکتے ہیں؟
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह मैं बता रही थी कि जब भी आप काइंडली जो भी सुन रहा है इस टाइम मुझे, वो रिबॉन्डिंग, रिलैक्सो, एक्सटेंसो या फिर केराटिन स्ट्रेटनर करवाए, तो उसी दिन काइंडली आप लोग ना कोई स्ट्रिक्स लें और ना ही आप कोई हेयर डाई लें। अच्छा, यही पूछने वाली थी मैं। अक्सर लोग जो है पहले स्ट्रेट कराते हैं या पहले डाई कराते हैं, ये चीजें दो कंफ्यूजन में होती हैं, पहले ड्राई कराना है या स्ट्रेट तो या स्ट्रेट कराएं, क्या कराएं इसमें, क्या है ऐसा है कि इसमें आप जब एक केमिकल के ऊपर, क्योंकि जब हम कोई डाई वगैरह अप्लाई करते हैं या स्टिक्स लगाते हैं, उसमें भी हम लोग केमिकल अप्लाई कर रहे होते हैं, बालों का कलर उड़ा रहे होते हैं। ठीक है, एक एप्लीकेशन हो गई, उसके बाद अब जब हम सेकंड एप्लीकेशन लगा रहे हैं रिबॉन्डिंग की, रिलैक्स होगी, एक्सटेंस होगी, ईच फॉर एवरीथिंग की जो भी लगा रहे हैं, वो भी एक केमिकल है। तो इसका मतलब है आप तो डैमेजेस की तरफ खुद चले गए, हेयर्स को तो आपने खुद ही डैमेज कर लिया है। इसलिए काइंडली आप कम से कम 2 से 3 दिन का स्टे कर लें, 1 हफ्ते का स्टे कर लें, सुकून से काम करवा लें, लेकिन अपने हेयर्स के साथ इतना मत प्ले करें कि उसी के टाइम आपके हेयर फॉलिंग हो जाए, ये आप फैशन के लिए निकलें और आपके सर पे बाल ही ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि बाल डैमेज हो जाते हैं, दोनों काम अगर इकट्ठे कराएंगे तो ये जो ब्यूटी एक्सपर्ट है उनको बताना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसी ब्यूटिशियंस हैं जो इकट्ठी कर देती हैं, ये कभी भी रिस्क नहीं लेना। ये मैं आज बार बार कह रही हूँ, आपने एक टाइम में सिर्फ एक ही केमिकल के साथ खेलना है। ठीक है, अगर रिबॉन्डिंग करानी है तो रिबॉन्डिंग करा ले, अगर आपने बाल डाई कराने हैं तो पहले एक काम करा दे, नेक्स्ट डे आ जाए, आप 3 डेज के बाद आ जाए, आप 4 डेज के बाद, आप कम से कम 1 वीक का सेक्शन ले ले, कम से कम देखेंगे एक हेयर है। ठीक है, नासिर है हमारे साथ मियां चैनल से, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा भाई, क्या कहेंगे, क्या पूछना चाहते हैं? मैम मेरी ना बाल झड़ रहे हैं काफी ज्यादा, तो तकरीबन आधे रह गए हैं, तकरीबन सेंटर से ज्यादा है और आगे से भी ज्यादा है, बाल झड़ गए हैं। ठीक है, कितना अर्सा हो गया नासिर, कितना अर्सा हो गया बाल झड़ते हुए, ये बता दो। मैम मुझे कीमो लगती थी, तो कीमो के बाद ही ये हुआ है, तो बाल पहले तो ठीक थे, पहले इतना ज्यादा नहीं थे। ठीक है ठीक है, अब देखिए इनको वो कीमो की वजह से हुआ है। थैंक यू जी, बहुत बहुत। इसका मतलब है इनकी अपनी बॉडी डिस्टर्ब हुई है, वही बात है। आप अपनी डाइट अच्छी कर लें, इसके अलावा आपको जो डॉक्टर ने प्रेफर किया हुआ है आप उसी के साथ ही चलें। हम आपको ये बता सकते हैं कि अगर आपको कैस्टर ऑयल सूट है तो लाइट वो आप अपना मसाज करवा लें, उससे भी आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे काफी हद तक। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सादिया इरफान थे हमारे साथ है सैयद फहीम साजिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ से गाना गाएंगे और वहाँ मैं किचन में जा रही हूँ, इतनी देर में गाना जो है चलेगा और आयशा जो है थोड़ा वॉक करती हुई पहुंचेगी जी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, ये दिल, ये पागल दिल मेरा। वाह जी, बस ये मजे की बात हो गई। मैं किचन में आई और आप जो है आपने खत्म कर दिया जी गीत जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और तनवीर भाई बना चुके हैं पैन केक। तनवीर भाई क्या क्या किया बताओ हमें। और यहाँ जो है बन भी रहा है पैन केक, तो मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ। अच्छा नहीं लगाना, थोड़ा सा जो लगाया था वो काफी हो गया। ठीक है ठीक है, हाँ ये मुझे बताएं, ये मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है ठीक है, ये देखिए ये जल्दबाजी जो है ना बन जाएगा ना, ठीक है, ये बबल इसके ऊपर आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि नीचे से ये तैयार हो गया। ठीक है। अच्छा, इसको इसका साइज बड़ा भी रखा किया जा सकता है, ये छोटे छोटे बनाए हो सकता है, लेकिन ये जो एक इसका प्रॉपर साइज होता है ना जी, वो ये है जिसके मुताबिक हमने इसको बनाया। वाह, तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो इसके ऊपर कलर है, गोल्डन कलर जो होता है वो इसके ऊपर आना चाहिए। ठीक है ठीक है, और इसका जो मैदा होता है उसको विक्स के साथ अच्छी तरह जितना हम फेंटेंगे उतना ये अच्छा बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, और अगर इसके ऊपर आपके पास शहद है घर में तो वो भी डाल सकते हैं, और बच्चे जो है स्ट्रॉबेरी सिरप, ठीक है, मैपल सिरप, ठीक है, और शहद, जो भी सिरप है घर में तो वो डाल दें और फिर ट्राई करें। और अगर लाल शरबत है वो भी डाल दें, जो दिल चाहे डाल दें। तो आपको मजीद मीठा भी करना है या टेस्ट इनहेंस करना है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये एप्पल के साथ जो है, सेब के साथ जो है खा सकते हैं, और यानी फ्रूट के साथ भी लिया जा सकता है। तो एक हेल्दी जो है नाश्ता है। और बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे स्पेशल, उनके लिए सबसे बड़ा मसला होता है कि दलिया खिलाएं, क्या फूड में दे। तो आप पैन केक जो है, ज्यादा ब्राउन तो नहीं हो गया? नहीं, बहुत अच्छा कलर है, अच्छा बनाया। देखिए आयशा ने बनाया है जबरदस्त। जब ये तनवीर भाई की सारी मेहनत है।
اور عائشہ جو ہے بس تھوڑا سا چمچ ہلا رہی ہے. تو اچھا کیا کیا ڈالا دوبارہ ریپیٹ کریں گے اور کتنی دیر ہم نے پھینٹا اس کو بتائیں میدے کو اور جو ہے ہم نے میدا لینا ہے. ٹھیک ہے. اس میں انڈے ڈالنے ہیں, چینی ڈالنی ہے, اس کے علاوہ بیکنگ پاؤڈر ڈالنا ہے اور اسے اچھی طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے مکس کرنا ہے. مکس کرنے کے بعد ہم نے اینڈ پہ جو ہے وہ آئل ڈال دینا ہے اور آئل سے جو یہ جو ہے وہ اوپر اٹھتا ہے. کوشش کرنی ہے کہ اس کے اوپر آئل جب ہم نے اس کے اوپر ڈالنا ہے آئل نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے. آئل سے پھر یہ اس کا جو گولڈن کلر ہے وہ صحیح طرح سے نہیں آتا. لیکن اتنا آئل تو ہونا کہ چپکے نہ اس کو. نہیں, یہ نان اسٹک پہ کبھی بھی نہیں چپکے. ٹھیک ہے. اور سب سے جو اہم بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے اس کا ٹمپریچر, کیونکہ جو ہارڈ پلیٹ ہے اس کا ہم ٹمپریچر جو ہے 0 پہ کر سکتے ہیں, اب بھی کر سکتے ہیں, ہائی بھی کر سکتے ہیں. اب اس کا ٹمپریچر یہ برنل ہے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ جو بالکل گیسٹ آ چکے ہیں جن کا تعلق انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے ہے اور ڈرامہ اور اسٹیج رائٹر ہیں, ڈائریکٹر ہیں نوشاب تھیٹر کے عابد صدیقی صاحب. ان کو خوش آمدید کہیں گے, ویلکم کہیں گے, تھینک یو آپ تشریف لائے. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ موٹیویشنل اسپیکر ہیں مدر صدیقی صاحب ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ مدر بھائی, آپ نے وقت نکالا. ویسے تو سوشل میڈیا پہ اتنے بزی ہوتے ہیں تو شکر ہے آپ کے پاس وقت ملا ہم لوگوں کے لیے. بہت شکریہ عائشہ. اور میں روہی کا مستقل ناظرین میں شامل ہوں اور میں آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں, اور آپ خاص طور پہ حالات حاضرہ پہ یا ملک کی جو موجودہ صورتحال پہ آپ جتنے اچھے پروگرام کر رہے ہیں میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور میں آپ کو شاباش دیتا ہوں. آپ جب مجھے بلاتے ہیں میں کبھی بھی کوئی بہانے بازی یا کوئی کسی قسم کا کوئی آپ کو عذر نہیں بیان کرتا. جب آپ بلاتے ہیں میں حاضر ہو جاتا ہوں. اس کا مطلب ہے عائشہ آپ بلاتی کیوں نہیں؟ تو یہ تو کام ہے میرے پروڈیوسر کا. تو جو ہے مدر صدیقی صاحب کو بلانا چاہیے, کیونکہ جو آج کل کی کنڈیشن ہے, جو سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں ہر بندہ ٹینس ہے, ڈپریشن میں ہے. میں سمیت میں کہتی ہوں کبھی کبھی ہم لوگ آ جاتے ہیں ڈپریشن میں, یار کیا ہو رہا ہے, یار بند ہو گئی ہے زندگی, رک گئی ہے, تھم گئی ہے, تو یہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ کیونکہ ہم لوگ عادی نہیں تھے. ایسا پینڈیمک ہم نے زندگی میں کیا کتنے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا زندگی میں اپنی, اور اب دیکھنا پڑ رہا ہے, یہ سچویشن دیکھنی پڑ رہی ہے. تو اس میں بڑا مشکل ہے سروائیو کرنا, اپنے مائنڈ کو چینج کرنا, یہ بہت مشکل ہے. تو پہلے تو بات کرتے ہیں عابد صدیقی صاحب سے, کیونکہ جب مائنڈ چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ جاتے ہیں جناب کسی بھی تھیٹر پہ چلا گیا, اسٹیج جا کے ڈرامہ وغیرہ دیکھ لیا, تو اب یہ سچویشن بھی نہیں ہے یار, جمع نہیں ہونا, مجمع نہیں ہونا. تو پہلے تو یہ بتایا کہ تھیٹر مکمل طور پر بند ہے اور کیا سچویشن ہے. اکیلے تھیٹر بند نہیں ہے عائشہ بیٹا, تھیٹر کے ساتھ ساتھ سینما, ایسی سہولیات. اب انہوں نے جو پارک کھولے ہیں, پارک میں جو فیسلٹیز وغیرہ بچوں کے لیے ہیں وہ انٹرٹینمنٹ تو نہیں ہے. اب تھیٹرز کے نہ ہونے کی وجہ سے کافی ایسا جو بیچارہ پریشان طبقہ ہوتا تھا, جو دن میں تھکا ہارا شام کو ہمارے پاس آتا تھا, وہ انٹرٹین ہو کے جاتا تھا, وہ بالکل ایسا ہو گیا کہ جیسے پہلے ہی ہم بہت پرابلم میں آ گئے ہیں, کیونکہ ایسی آفت آ گئی ہے تو ہم پر نہیں آئی. تقریباً 208 ملکوں میں اس میں انوالومنٹ ہے اور یہ عذاب الہی ہے اللہ پاک کا. اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے. اب اس طریقے سے ہم باؤنڈ ہو گئے ہیں. اب تھیٹرز بھی ہمارے بند ہو گئے, اور تھیٹرز کی وجہ سے جس طرح تمام لوگوں پر اثر انداز ہوا ہے سب کچھ, اس طرح ہم لوگوں پر بھی ہوا. ظاہر ہے ہم بھی گوشت. اچھا, اگر ایس او پیز کے ساتھ تھیٹرز کھول دیے جائیں تو جیسے کہ سیٹ جو ہے یا فاصلے رکھ دیے جائیں, جیسے کہ بسوں میں اگر ہم دیکھیں تو ایسے ہے ایک سیٹ چھوڑ کے دوسری جو ہے سیٹ پہ بٹھایا جا رہا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ایسا ہے, دیکھیں جیسے ٹرینیں اوپن ہو گئی ہیں ابھی, ایک بوگی میں اگر آپ کے پاس ایک سیٹ پر دو گیپ دے کر سیٹ پہ, اس طرح ہم نے جو پبلک ٹرانسپورٹ کھولی ہے گورنمنٹ نے, یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایسے اس کے مطابق ماسک لگا کر سینیٹائزر لگا کر آپ سفر کر سکتے ہیں. ظاہر پرابلم ایسا ایسا سالو ہو رہی, اسی طرح سے ہماری پرابلم بھی سالو ہونی چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ آپ ایک سیٹ چھوڑ کر ایک سیٹ دے دیں, ایک سیٹ نمبر مس کر کے اگلا سیٹ دے دیں. اسی لیے کم از کم ہمارا جو طبقہ ہے, زیادہ امیر لوگ تو نہیں ہیں, اگر امیر لوگ ذیلی ویجز کے لوگ ہیں, اگر زیادہ امیر لوگ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم تھیٹرز نہ کر رہے ہوتے, اپنے چینل بنا کے بیٹھے ہوتے. مقصد یہ ہے کہ جو ہم لوگ بیچارے ہیں, جو ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں, ہمارے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں بیچارے, ان کے گھر میں ظاہر بات ہے ہانڈی روٹی تو پکنی ہے, تو اس کے لیے یہ ہونا چاہیے. ہمارے ریزرو کرتے ہیں, اس پہ بات بھی کرتے ہیں, اگر ہونا چاہیے تو کیا لوگ اس پر عمل کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یاد ہے جب تاجر برادری جو ہے ہمارے پاس آتے تھے, ان کے صدر یہاں آ کے بیٹھے تھے انجمن تاجران کے, تو یعنی کہ وعدے کیے جا رہے ہوتے تھے, عائشہ ہم لوگ یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ایس او پی پہ عمل. اور اب آپ کے سامنے سچویشن ہے
رمضان شریف میں بازار کھلے اور کسی نے وہ کہتے ہیں نا SOP کا خیال نہیں رکھا، نہ لوگوں نے رکھا ہے، جو کسٹمر گئے نہ دکاندار نے، تو اس کا حل یا رزلٹ جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ کورونا تیزی سے پھیل گیا اور اب بھی پھیل رہا ہے۔ اس سے بات کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ ٹوڈیز ویدر کی طرف۔ جی سہیرہ طارق ہمیں بتائیں گی کہ آج ملتان کا موسم کیسا رہے گا؟ جی سہیرہ۔ اگر ملتان شہر کے موسم کی بات کی جائے تو آج صبح سے ہی ملتان کا موسم جو ہے وہ دھوپ نکلی ہوئی ہے اور گرمی کی شدت اس قدر زیادہ نہیں ہے کیونکہ ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ آج دن کے اوقات میں بادل بھی نکلیں گے اور مسئلہ جو ہے وہ جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، لیکن اس وقت آسمان صاف ہے، سورج نکلا ہوا ہے اور دھوپ جو ہے وہ بھی تیز ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 57% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق آج ملتان شہر میں بارش یا آندھی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جی شکریہ سہیرہ۔ اور یعنی کہ موسم ایسے ہی گرم رہے گا اور ایسے ہی جناب بالکل ہم لوگوں کو اس میں بھی سروائیو کرنا پڑے گا۔ ایک کرونا ہے اور ایک گرمی ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ سے بھی کروں گی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا مظہر صاحب کہ ہم لوگ پڑھتے آئے کہ بڑی کہ شاید جو ہے گرمی آئے گی اور جو ہے شاید کرونا جو ہے توڑ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا، لیکن الٹا حال ہو گیا نا۔ دیکھیے کرونا جو ہے پھیلتا ہی جا رہا ہے، جتنی زیادہ گرمیاں آئی ہیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ عائشہ، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ میرا آپ کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یا جنوبی ایشیا کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک بر اعظم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا ایک گلوبلائزڈ ایشو ہے اور اس وقت پوری دنیا حالت جنگ میں ہے۔ اور یہ کووڈ-19 جو ہے یہ اپنے ساتھ بہت سارے اندیشے، وہمے، خوف اور رنج، الم، افسوس لایا ہے۔ ہم اپنے عزیزوں سے بچڑ رہے ہیں اور ہم اپنے عزیز لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے من و مٹی تلے دفنا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر اس وقت افسوس کا، رنج کا آسمان چھایا ہوا ہے اور یہاں کی زمین بھی خوشیاں نہیں دے رہی۔ اس حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں، غور کریں تو ہر تکلیف جو آتی ہے، ہر آفت یا ہر مصیبت جو آتی ہے وہ اپنے ساتھ چیلنجز لاتی ہے۔ ہم اگر غور و فکر سے کام لیں تو یہ مسئلہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی آفت اتنی بڑی آفت نہیں ہے، گو اس کے اثرات بہت دیر تک اس سرزمین پر رہیں گے، دنیا پر رہیں گے۔ ہمیں اس چیلنج سے نمٹنا ہے، ہمیں اس تکلیف کا حل ڈھونڈنا ہے۔ ہر مسئلہ نہیں ہوتا، چیلنج ہوتا ہے۔ آپ انگریزی میں کہتے ہیں نا پرابلم، میں اس کو کہتا ہوں چیلنج۔ جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کو ایک چیلنج درپیش ہے، زندگی بچانی ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے اور اس کا راستہ بھی انہوں نے بتایا کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ کرونا نو ڈاؤٹ کوئی اس کو عذاب کہہ رہا ہے، شروع میں ہم نے اس کو مذاق سمجھا، سازش سمجھا، ہم اس کو سازشی تھیوریاں سمجھتے رہے اور ہم نے کہا کوئی کرونا نہیں ہے، ہم نے اس پر لطیفے بنائے، جگتیں بنائی، مگر کرونا ایک حقیقت تھی۔ دنیا کی مہذب قوموں نے، ترقی یافتہ قوموں نے شروع میں ہی اس کا اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ خوفناک حد تک ایک بہت بڑی وبائی تکلیف ہے، بہت بڑے وبائی امراض ہیں جو انسانوں کے دشمن کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ یہ اس سے کوئی شخص بلا رنگ و نسل، بلا ذات و تفریق، مذہب اس سے نبرد آزما ہے۔ ہمیں بھی اس وقت ہم اپنی سرزمین پر دیکھیں، خطہ ارضی پر دیکھیں، اپنے ملک میں دیکھیں تو ہر دوسرے گھر میں جنازے ہو رہے ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں، فوتگیاں ہو رہی ہیں، ہم سب سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنی بچاؤ کی تدبیر کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنا، جیسے آپ کہا کرتے ہیں، ماہرین کہا کرتے ہیں، ماہرین طب کہا کرتے ہیں، معالجین کہا کرتے ہیں کہ شوگر ایک لائف سٹائل ہے، اسی طرح کرونا بھی ایک لائف سٹائل لے کے آیا۔ دنیا میں اب ایک نئی دنیا تشکیل پائے گی۔ یہ جو وبائی مرض آیا ہے اس نے پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ کیا امیر، کیا غریب، کیا چھوٹا ملک، کیا بڑا ملک، سب لوگ سمٹ گئے ہیں، سکڑ گئے ہیں اور محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے۔ اس کے لیے ہمیں بھی، ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی قوم کو، ہمارے ملک کے عوام کو شعور بخشے اور وہ بتائے کہ ہمیں کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ آپ میڈیا کے ذریعے، میں NGO کے ذریعے، حکومت اپنی
चैनल्स के ज़रिए से, अपने वजारतों के ज़रिए से अवाम में ये शऊर पैदा करें कि हमें कोरोना से कैसे बचना है, अपनी हिफाजत कैसे करनी है। इस सूरत हाल में हमें मायूस नहीं होना, खौफजदा नहीं होना, डिप्रेशन का शिकार नहीं होना और मौत को गले नहीं लगाना, बल्कि मौत से बचने की तदबीर करनी है। आई को कोई नहीं टाल सकता, जिसका जो वक्त और मकाम लिखा है वो अल्लाह ने तहरीर कर दिया है, लौहे कलम में महफूज है। मगर अल्लाह ने एहतियात भी बताई है, अल्लाह ने तदबीर भी बताई है। चाहिए ये कि हम मायूसी से बचें, खौफ से बचें और मौत के खौफ से तो बिल्कुल बाहर निकल आए और अपने घर वालों की, अपने प्यारों की जान बचाने के लिए एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़े। बिल्कुल। अच्छा, ये बात सही आपने की है कि एहतियात जरूरी है। अच्छा, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है मीडिया तो अपना किरदार अदा कर रहा है, बार बार कह रहा है। अच्छा, जो मीडिया पर्सन कह रहे थे, बहुत सारे मीडिया पर्सन भी अफेक्टेड हुए हैं, आपके सामने है, बहुत सारे चैनल्स पे अफेक्टेड हुए हैं, मॉर्निंग शो की टीम अफेक्टेड हो गई है। तो उस वक्त पे मीडिया ने भी मजाक ही लिया हुआ था। मैं माजरत के साथ ये हकीकत कहूंगी, हम लोग कहते थे हमें क्या जरूरत पड़े, हम लोग तो एक स्टूडियो में बैठे हैं, यहाँ कहाँ कोरोना है। तो बहुत सारे लोग हमसे मिल रहे होते हैं, उनका हम लोगों से राब्ता होता है, गेस्ट आ रहे होते हैं, जा रहे, तो कौन कोरोना कह रहे थे आपको नहीं पता। आप देख रहे हैं पूरे एक प्राइवेट चैनल की पूरी मॉर्निंग की टीम जो है अफेक्टेड हो गई है। एंकर समेत। बात यह है कि वो लोग जिन्होंने बहुत एहतियात की, घरों में महफूज रहे, मेल मिलाप से दूर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम किया, उनकी एक गलती, उनकी एक कोताही, उनकी जरा सी गफलत ने उनको कोरोना में मुब्तला कर दिया। उनमें वो अलामात जाहिर होने लगी जो कोरोना की हैं। देखें, हमारे यहाँ एक और बात हुई कि जिसको भी नजला हुआ, जुकाम हुआ, छींकें आई, उसने खुद को कोरोना समझ लिया। हालांकि उसको मलेरिया बुखार भी हो सकता था, टाइफाइड भी हो सकता था, उसको आम फ्लू भी हो सकता था। हम इतने डरे हुए थे कि हम हर शख्स ने ये समझना शुरू कर दिया, जिसको भी जरा सी छींके नजला हुआ उसने समझा मुझे कोरोना हो गया, जिसको भी कोई गले का इन्फेक्शन हुआ, सीजनल इन्फ्लुएंजा हुआ, उसने ये समझ लिया। बात यह है कि हमें कोरोना के बारे में या हर मर्ज के बारे में थोड़ी बुनियादी मालूमात होनी चाहिए। हुआ ये कि जिसने इतनी एहतियात की थी उसने जरा सी गफलत की, किसी जनाजे में चला गया, वहां बगलगीर हो गया, हाथ मिलाए, ईद पर लोगों से गले मिला, तो वो मर्ज जो था वो मिसाइल की तरह आगे उसको लगा। जैसे ही कि बाजार खुलते गए और वही लोग जो एहतियात कर रहे थे, घरों में बैठे थे, वही लोग बाजार में गए, कोरोना तोहफे के तौर पे ले आए, तोहफे के तौर पर कोरोना ले आए। और ये सारा और फिर से एक फर्ज को जिसको खुद नहीं, अब मैं इसको काफी मैंने रिसर्च किया है, पढ़ता रहता हूँ, बल्कि अब ये मईशत के बारे में डिस्कस करते हैं ना हम लोग, ये मईशत डिस्टर्ब हो गई, हमारा कारोबार डिस्टर्ब हो गया, हर चीज़ हो। तो भाई अभी चाइनीज स्कॉलर्स के में वो ट्विटर में मैं पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि 2020 में यानी कि 2020 के अंदर अगर आप अपनी जान बचा लें तो टू मच। हाँ, ये बहुत ये मईशतें दोबारा खड़ी हो जाएंगी। जीरो से जैक मा का ये जुमला है, जीरो से हम दोबारा हीरो हुए हैं। हमारे पास, हम जब खित्ते में नहीं थे वो 1947 से पहले, इसके बाद जब आए हैं तो पहले से अच्छी जंगलों में रहते थे, गारों में रहते थे, वो वाली जिंदगी भी हुआ करती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें उन लोगों से भी जो हल्का अहबाब हमारे हैं, जो अभी भी ज्यादतियां कर रहे हैं, अभी भी ख्याल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें हमारे साथ कॉपरेट करना चाहिए। और स्पेशली मिडिल क्लास तबके के साथ, जो अपर क्लास के लोग हैं, वो तो उनके पास इतना तो है, वो तो आराम से भी इजी होगा, बैठ के खा पी सकते हैं, रह सकते हैं, उनको टेंशन नहीं है कि करोड़ करोड़ रुपए की। लेकिन कोरोना किसी को नहीं छोड़ हमारे कितने उनकी डेथ हुई। आयशा ना वो देख रहा है एमपीए है, ना वो देख रहा है मिनिस्टर है, ना वो देख रहा है गवर्नर है, ना वो गरीब आदमी देख रहा है। इटली में अगर आप देखें ना, इटालियन गवर्नमेंट ने इतनी कोशिश करने के बावजूद भी इतनी डेड बॉडीज वहां पर रोड पर पड़ी हुई, और हैरान होते थे। और सबसे मेन सिस्टम यह है कि जब बंदा अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, अब छोटे छोटे बच्चों को, 4 या 5 साल के बच्चों को अगर ये थोड़ी इन्फेक्शन हो जाती है, उनका तो तड़पना देख ही नहीं सकते, उनकी तो प्रॉब्लम देख ही नहीं सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है बाप के लिए, माँ के लिए, कि उसका बच्चा अब वो शीशे के जार में है। मैंने वीडियो क्लिप देखा था, शीशे के जार में बच्चा, चाइनीज थे वो शीशे के जार में उनको बंद किया हुआ है, और वो बेचारा बाप रो रहा है, देख रहा है, उसको कुछ भी नहीं कर सकता। और एक ऐसी वीडियो आई कि वैन में 1122 की वैन में वो बच्चा को बेसरो सामान छोड़कर जा रहा है और वो बाहर खड़ा हुआ रो रहा है। मतलब इस तरह की हालत होगी। हमें चाहिए, हमें फिर कहता हूँ, मैंने कई पहले चैनल्स पे आके ये बातें की हैं, हमें चाहिए बहुत ज्यादा एहतियात। ये खुद ब खुद नहीं आता। आप अगर किसी से बात कर रहे हैं, किसी गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं, तो वहां से अगर छींक या इफेक्टेड बनने की कोई छींक का कतरा है, कोई चीज अगर आपके जिस्म में किसी आ गया,
تو وہ انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے. ایسے آپ کو نہیں ہوتا جب تک آپ خود بخود لے کر نہیں آتے اس کو. ہمیں چاہیے ماسک کا استعمال کریں, سینیٹائزر کا استعمال کریں, اور جہاں پر آپ گیدرنگ میں جائیں آپ کوشش کریں السلام علیکم وعلیکم السلام, یہاں تک بھی رہ سکتے ہیں. یہاں فرمان ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وبائی امراض شروع ہو گئے ہیں, وہاں جب وبا پھوٹ گئی ہے آپ وہاں سے تھوڑا کنارہ کر جائیں, اس سائڈ سے نہ گزریں. ہو سکتا ہے کہ اس کے انوالومنٹ ہمیں بھی ہو جائیں, تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. آپ ماسک پہنیں, آپ گیدرنگ میں جائیں, خیال کریں, ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر نہ ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ بہت قریب نہ ہوں, دور ہو کے ڈسٹینس سے بات کر لیں. ایون کہ مسجدوں میں ہم نے مسجدوں میں ایسے دیکھی ہیں, پورا رمضان تراویح وغیرہ پڑھی ہیں, نمازیں پڑھی ہیں, ہم نے دیکھا ہے انہوں نے ایک کے بعد 6 فٹ کا فاصلہ یا 4 فٹ کا فاصلہ رکھ کر نمازیں پڑھی ہیں, اور وہ ٹھیک ہے. اور یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ مسجدوں سے آپ کو 0% بلکہ 1% بھی میں کہہ دوں کہ آپ کو کوئی افیکٹڈ بندہ وہاں سے کورونا کا ملا نہیں ہے. بالکل. سوشل ڈسٹینس کی جیسے بات بھی ہو رہی ہے اور عابد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ فاصلہ ہونا چاہیے, ہمارے معاشرے میں یہ چیز ناممکن سی نظر آتی ہے. ہم کہتے تو ہیں سوشل ڈسٹینس رکھیں, اور بینک میں تھوڑا ہے اندر جا کے جو ہے باہر میں جب گئی تو کل بھی بینک میں جو ہے پرائیویٹ بینک میں جب گزری تو اتنا لمبی لائن تھی اور کوئی سوشل ڈسٹینس نہیں ہے, کوئی احتیاط نہیں ہے, تو اندر آپ رکھتے ہیں باہر وہی حال ہے, تو فائدہ کیا ہوا اس سے؟ اچھا آپ دیکھیں, ہم ابھی بھی ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل نہیں ہیں, ہم ترقی پذیر ممالک میں ہیں, اور ہماری شرح خواندگی بہت کم ہے. ہم دنیا میں بہت لوئسٹ کنٹریز میں شامل ہیں جہاں تعلیم کی شرح بہت تھوڑی ہے. اچھا, تو تھوڑی بہت واجبی سی تعلیم ہمارے یہاں ہے تو تربیت نہیں ہے. میں ہمیشہ آپ ہی کے چینل میں کئی بار مارننگ شوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ قوم تربیت سے بنتی ہیں. ہمارے ہاں اویئرنیس نہیں ہے, ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے, ہمارے ہاں کریکٹر بلڈنگ نہیں ہے. یہ ساری باتیں تعمیر شخصیت میں آتی ہیں کہ ہمیں اپنی شخصیت تعمیر کیسے کرنی چاہیے. اس وقت چونکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں, پوری دنیا میں کورونا کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے. ہمیں اب یہ موقع ملا ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں, ہم خود کو سدھاریں. وہ ایک فلم ہے جس کا ڈائلاگ ہوتا ہے تم سدھرو گے نہیں, وہ شاید ہمارے لیے تھا. ہم سدھریں گے نہیں, ہمیں اس وقت سدھار لانا ہوگا, اپنا لائف سٹائل تبدیل کرنا ہوگا, ہمیں واک کرنی ہوگی, ورزش کرنی ہوگی, ہمیں گھر کی سادہ غذائیں کھانی ہوں گی, ہمیں اپنے آپ کو فاصلے پر رکھنا ہوگا. ہمیں مایوسی, میں بار بار ایک بات جو کہہ رہا ہوں کہ ہم مایوس بہت ہو رہے ہیں, ہمارے اوپر خوف بہت ہے. ہم ٹی وی چلاتے ہیں تو ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب ہماری باری آنے والی ہے, ہم گئے. تو اس مایوسی جو ہے نا وہ کفر ہے, اور مایوسی جو ہے کھلے ہوئے دروازوں کو بند کر دیتی ہے. امید جو ہے نا وہ بند دروازوں کو کھولتی ہے, اور مایوسی آپ کو گڑھوں میں لے جاتی ہے, گمنامی میں لے جاتی ہے, آپ کی زندگی کا خاتمہ کرتی ہے, آپ کو اندھیرا اندھیرا دکھاتی ہے. امید آپ کو روشنی دیتی ہے, امید آپ کو سہارا دیتی ہے, امید آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کرتی ہے. اس لیے اس صورتحال میں جب ہمارے ارد گرد جنازے اٹھ رہے ہیں, میتیں پڑی ہوئی ہیں, چارپائیاں پڑی ہوئی ہیں اور لوگ مر رہے ہیں, ہمیں امید کے چراغ جلانے ہیں. ہمیں میڈیا پر بھی اس تعداد کو کم دکھانا چاہیے, ان لوگوں کے چہرے نہیں دکھانے چاہیے, اموات کی خبریں کم چلانی. آپ دیکھیں, میں جب بھی سوشل میڈیا رائٹر ہوں, میں دیکھتا ہوں تو مجھے موت 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 کی خبریں آ رہی ہیں, مبتلا ہونے, یعنی کہ لوگوں نے مجھے ہماری تربیت نہیں ہے. کسی ایم این اے ایم پی کا بھی سر ذکر کر رہے تھے, اس کی فوٹو لگا کے نیچے اس کے جو پرستار ہیں یا ووٹرز ہیں انہوں نے اپنی فوٹو لگائی اور کہا جی اس کو کورونا ہو گیا اور اس کے لیے دعا خیر کریں. بڑا عجیب رویہ ہے. کچھ چیزیں مخفی رکھنے کی ہوتی ہیں, چھپانے کی ہوتی ہیں, لوگوں کو نہیں بتانے کی ہوتی ہیں, ہم وہ بھی بتائے جا رہے ہیں. یعنی اگر کوئی حج اور عمرے کے لیے پھول پہن کر اپنی تصویر لگاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ نمائش ہے, تو اور اس کو بتانا نہیں چاہیے, یہ ریاکاری ہے. تو اب یہ جو ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ فلاں کو کورونا ہو گیا, فلاں کا پازیٹو آ گیا, یہ بھی تو ریاکاری میں آتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو تھوڑا ڈھانپ کے رکھنا چاہیے, نہیں بتانا چاہیے. اور جیسے آپ کہتے ہیں نا کینسر کے مریض کا کینسر چھپاتے ہیں, آپ مریض کو آپ کینسر کے وارڈ میں لے جا بھی رہتے ہیں, اسے کہتے ہیں آپ کو کچھ نہیں ہے. ایک بات ہے مظہر صاحب, اگر نہ بتایا جائے تو کیا لوگوں پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں بتایا جا رہا ہے کہ اتنی تعداد ہے, اس کے باوجود بھی بے خوف ہو گئے ہیں. کیا ڈر ہے, کیا خوف ہے, یار بہت ہو گیا ڈر ڈر کے مرنا. تربیت کی کمی ہے. اب ہم اس سے کیوں عمل پیرا ہوں, اس سے بات کرتے ہیں. ہم لوگ اس ٹائم سے جا رہے ہیں چھوٹے سے وقت پر. ناظرین کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین, ہم واپس آ گئے اور ہمارے ساتھ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حبیب کوکنگ آئل ہے اور یہ بہترین کوالٹی کا آئل ہے اور اس میں شامل ہے اضافی خوبیاں.
اور اس میں وٹامن ای ہے، جی ہے، اے ہے اور اومیگا 3 اور 6 ہے، جس سے مل کر بنتا ہے فلو جو ہے فلو کیٹلسٹ بنتے ہیں. اور جو فلو کیٹلسٹ ہے یہ میں بتا دوں جسم میں آپ کے جو خون کے یا بلڈ کے جو بہاؤ ہے اس کو مینٹین رکھتا ہے. تو یہ بتانا بہت ضروری ہے. حبیب کوکنگ آئل جو ہے آپ کو کولیسٹرول سے بچاتا ہے اور یہ بہترین آئل ہے جو کہ دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے اور صحت کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے. اور جی بالکل حبیب کوکنگ آئل جو ہے ڈبل ریفائنڈ آئل ہے جو کہ اسے کوالٹی کے لحاظ سے مزید خالص بناتا ہے اور ڈیلی روٹین میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہترین آئل ہے اور ان کا ہی کہنا ہے بلکہ یہ کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے تو اسی لیے حبیب کوکنگ آئل کا جو ہے استعمال آپ کریں گے، گھر میں لے آئیں گے اور ڈیلی روٹین میں اس کو آپ استعمال کریں گے جیسے کہ ہمارے بھائی تنویر اس کو استعمال کر رہے ہیں. اچھا جی بھائی تنویر اب آپ پہ سٹارٹ ہو جائیں، بتائیں کیا کر رہے ہیں، کتنی چکن چاہیے، کیسے کرنا ہے، کچھ بتائیں. جی ہم بنا رہے ہیں شاورما. ٹھیک ہے جی. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہر جو ریسپی ہوتی ہے اسے آسان سے آسان طریقے سے بنائیں. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں میرینیشن بھی مختصر ہو، مسالے بھی بہت زیادہ کم ہو. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے بنائیں کہ وہ آسانی سے گھر بن جائے. ٹھیک ہے. اور ذائقہ بھی وہی ہے جو آپ کو باہر کھانے کو ملتا ہے. یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کہ کھانا گھر میں بھی بنایا جائے، باہر کی طرح ہو اور ذائقہ بھی وہی ہو تاکہ آپ باہر سے خریدنے کی بجائے گھر میں وہ چیز بنا دیں اپنے بچوں کو اور جو بالکل صحت کے حوالے سے بھی بہت اچھی ہو. جی. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی بہت زیادہ اقسام ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ فش میں بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو آپ مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو آپ چکن میں بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو آنا چاہیے. اور اونٹ کے گوشت اگر آپ نے کبھی کھایا ہو تو میں نے سعودیہ میں کھایا تھا تو وہاں جو ہے اونٹ کے گوشت کا بھی شورما بنتا ہے، یہاں کم ہے. تو جی. اور اس کو آپ آج ہم جو بنا رہے ہیں یہ باربی کی شورما بنا رہے ہیں. اس کی تھوڑا سا ڈفرینٹ کر کے پاکستانی سٹائل میں بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کو ہم میرینیشن کریں گے اور اس کو ہم پین میں اس کا جو چکن ہے وہ تیار کریں گے کیونکہ آسان کرنے کے لیے. اب آپ نے کوئک سروس دکھانی ہے اور مثالیں اس میں ڈالنے ہیں اور ناظرین کو بتانا ہے کہ کیا کیا آپ نے کیا. جی ٹھیک ہے جی. اس میں ہم نمک ڈالیں گے. ٹھیک ہے. گڈ. ٹھیک ہے. ریڈ چلی پاؤڈر ڈالیں گے. اگر آپ نے اس کو اسپائسی کرنا ہے. نہیں ہم نے اس کو اسپائسی نہیں کرنا کیونکہ میں اسپائس زیادہ نہیں کھاتی. آپ یہ دیکھیں. اگر جو لوگ کھانا چاہتے ہیں ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ چٹپٹا کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں چاٹ مسالے کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چاٹ مسالے کا اگر آپ کو نہیں مل رہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں طریقہ کہ اس کو چٹپٹا کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے 1 چمچ نمک ڈالا ہے تو 2 چمچ آپ نے اس کے اندر ریڈ چلی پاؤڈر ڈال دینی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں تھوڑی سی مقدار اور ریڈ چلی کی بڑھا دینی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ نے سرکہ یا لیمن کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو چیک کرنا ہے آپ کو اسپائسی اور کھٹا جو ہے ترش وہ زیادہ لگ رہا ہو اس کو آپ نے میرینیشن کر کے اس کو آپ نے بنانا ہے تو یقین مانے کہ وہ اس طرح ہی بنے گا جیسے آپ نے اس کے اندر چاٹ مسالہ ڈالا ہوا ہے اور چٹپٹا اور بڑا مزیدار وہ بنے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں تھوڑا سا ہم گرم مسالہ ایڈ کریں گے. گرم مسالہ پاؤڈر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. کالی مرچ پاؤڈر اور یہ تھوڑا دھنیا پاؤڈر. ٹھیک ہے. اور اس میں تھوڑا سا بلیک پیپر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو مکس کرنا ہے. ہاں جی. اس میں تھوڑا سا ہم یوگرٹ بھی استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. دہی کا استعمال ہے تھوڑا سا اور حبیب کوکنگ آئل بھی. ٹھیک ہے. اس میں آئل کو بھی مکس کریں گے. جی ٹھیک ہے. آپ ریڈی کریں اور پھر جو ہے ہم لوگ آئیں گے یہاں یعنی کہ میں آؤں گی اور ٹیسٹ کرنے. جی چلتے ہیں اور ہم اپنے گیسٹ کی طرف اور بات کرتے ہیں. عابد صدیقی صاحب سے بات کرتے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ایز اے رائٹر ہے ڈائریکٹر ہے یا جو ہمارے ایکٹر لوگ ہیں ان کا کام کتنا افیکٹ ہو رہا ہے اور کام نہ ہونے کی وجہ سے کیا ڈسٹربنس ہے یہ بتائیں. کس طرح جو ہے کہتے ہیں نا گھر کا چولہا جو ہے وہ چل رہا ہے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جیسے کہ دوسرے لوگ افیکٹڈ ہو رہے ہیں اس طرح یہ ہم بھی تو گوشت پوشت کے انسان ہیں. ہمارے بھی بچے ہیں گھر ہیں کرائے ہیں بجلی کے بل ہیں صحیح گیس کے بل ہیں وہ تو بھرمار ہر طریقے سے آ رہے ہیں. بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں ہیں تو وہ ٹیوشن تو پڑھنے جا رہے ہیں. ان کی ٹیوشن کی فیسیں ہیں ان کے پھر گھر کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں گھر کی ہانڈی روٹی وغیرہ یہ سب کے لیے. اور ہمارے زیادہ تر جو فنکار ہیں بیچارے وہ اتنے زیادہ کوئی امیر وغیرہ کو سب ہینڈ ٹو ماؤتھ ٹائپ ہیں. ابھی بیچارے کوشش کرتے ہیں. اب ظاہر بات ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے یار ایک ہفتہ کام نہیں کریں گے
एक हफ्ते में 7 दिन जो है जाहिर बात है वो घर का इंतजाम तो चलना है, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। अब जब हम ये कुछ नहीं होगा और हम हमारे थिएटर जो 3, 4, 5 महीने से अगर जो दूसरे लोग इफेक्टेड हो रहे हैं तो हम भी इफेक्टेड हो रहे हैं। हमारे पास कोई पूंजी तो पड़ी नहीं थी जिसको हम खर्च करेंगे, अब वो थोड़ी बहुत होगी भी तो जाहिर बात है खत्म तो हो ही जानी होती है। तो अब जो हमारे थिएटर बंद हैं, मैंने कई ऐसे रिजनेबल फनकारों को, रिजनेबल लोगों को देखा है बेचारों को, कोई मंडी में बेचारा छोटा मोटा काम कर रहा है, कोई गला मंडी में कोई थोड़ा मोटा काम कर रहा है। अब वो लेकिन वो ये लोग नफीस होते हैं। मैं आपको बता दूं आयशा, आप भी आर्टिस्ट हो, कि ये लोग बेचारे ना कोई बोरियां उठा सकते हैं ना कोई काम। ये लोग जो है जो लोगों को हंसा सकते हैं या एक्टिंग करके दिखा सकते हैं, उनके लिए यही बड़ी मुशक्कत है। अब आप उनसे जो कहें ये 2 मन की बोरी, 1.5 मन की बोरी उठा के बेचारा गरीब बच्चों के लिए करेगा या मंडी में जाकर कुछ काम करेगा या कहीं और खोंचा लगाया या कुछ छोटा मोटा काम करेगा। अगर इतने अमीर होते ये लोग साइड में बिजनेस वगैरह कर रहे थे तो फिर इनको एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? फिर ये एक्टिंग को जाहिर है प्रोफेशन जो बना के बैठे होते हैं। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ एक बात मैं पूछना चाहूंगी, जब काम हो रहा होता है, इनको मिल रहा होता है थिएटर पर, तो ये इतना होता है कि बस यानी गुजर बसर होता है, इतना ज्यादा नहीं होता कि एक्स्ट्रा जो है जमा पूंजी हो, बुरे वक्त में कोई काम आए। अच्छा, हमारे मुल्क की ये समझ लें कि ऐसा कंपनी समझ लें कि हमारे मुल्क में आर्टिस्ट को इतना ज्यादा प्रेफर नहीं किया गया। जैसे कि हमसाया मुल्क को देख लें आप, हमसाया मुल्क में ये होता है कि चलें अगर कोई बंदा डिस्टर्ब हो भी जाता है तो उसको कोई वजीफा लग जाता है, तो थोड़ा सा ये होता है कि सिस्टम में आ जाता है वो बंदा। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। मैंने कई बड़े फनकार आप देखें, मेहदी हसन साहब कितना बड़ा नाम करते हैं, गले में भगवान बोलता है, उनके बेचारों की आखिर लाइफ देख लें, इलियास कश्मीरी साहब की आखिर लाइफ देख लें, सावन साहब के देख लें। यानी कि जो आर्टिस्ट हमारा आखिरी लाइफ तक गया है ना, वो बेचारा परेशान गया है। अल्ताफ खान साहब को देख ले, या इतनी फिल्मों में काम करने के बाद आप ये देख लें, अब बेचारा वो थिएटर आखिर लास्ट टाइम थिएटर में काम करते गए। मैं मतलब ये एक डिस्टर्बेंस है। अब जिस तरह के हम लोग अपने तौर पर जो हमारे कई प्रोड्यूसर हैं, जैसे कि आप देख लें रमजान शहजाद को देख लें, रमजान शहजाद के बाद ये उनकी एसोसिएशन है हमारी आर्ट एसोसिएशन, उसके बाद जवाब बिलोच साहब ने भी और वही डोगर साहब, एजाज चौधरी साहब, इन्होंने कोशिश करके हमें हमारे जो मुखैर लोग थे बेचारे, जो गरीब लोग थे, उनको राशन वगैरह दिया है। अब लेकिन ये बेचारे भी कितना कुछ कर सकते हैं एनजीओ से। अब ये एक राशन का जो 20 किलो का जो वो कट्टू है या एक मन का है, तो कितने दिन चल जाएगा? बिल्कुल जाहिर बात उसके लिए और भी बड़े लवाज बात है, और बड़ा काम है। हमें चाहिए गवर्नमेंट से, जिस तरह के ये लोग दूसरे लोगों की सोच रहे हैं, ख्वाजा सराव के लिए कॉलोनी बन रही है, ये जो दूसरे लोग डॉक्टर्स के लिए कॉलोनीज बन रही हैं, हमें नहीं पता। अगर आज से 30 साल पहले एक प्लाट लिया हुआ था, आपको अपने घर की बात बता रहा हूँ, 30 साल पहले एक प्लाट लिया हुआ था, किसी दोस्त ने हमें छोटे पैसे में गिफ्ट कर दिया। अगर उसकी कीमत अब बढ़ भी गई है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी हो गई है, 25-30 साल के 22 साल मुझे इस फील्ड में हो गए, 22 साल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि उसको बना लें। जो आता है वो बच्चों में जाहिर है महंगाई के हिसाब से ही है ना सब कुछ। बिल्कुल महंगाई के हिसाब से जो रेशियो बढ़ता जा रहा है, पेमेंट में वो जो है वो हैंड टू माउथ ही होती है सारी। तो वो किस तरह क्या करेंगे, फिर बंदा मजबूरी में फंस जाता है। जिनके बच्चे होते हैं बेचारे गरीब, उनका भी खर्चा है, स्कूलों का, फीसों का, फिर हॉस्पिटलिटी है, फिर घर का सिस्टम है, किराए का मकान है काफी लोगों के बेचारों के, काफी लोगों के किराए का मकान है। और मैं ऐसे लोग देखे बेचारे, उनकी बेटियों की शादी बेचारी बैठी हुई, कुछ भी नहीं कर सक रहे। एनजीओ क्या कर सकते हैं बेचारों के लिए? अब जनूबी पंजाब में, अब जनूबी पंजाब यहाँ से लेकर रहीम यार खां तक, सादकाबाद तक इतने फनकार हैं। और बेचारे, मुझे कल भी एक फनकार का फोन आया जो साजी को दसों की तुमको शायद मिलती बताए। बिल्कुल, यानी ये सिचुएशन ये हो गई है कि बेचारे जो है कैसे गुजारा करें। मेरे सदीकी साहब आपसे पूछते हैं, घर पर रहने की वजह से जो है क्योंकि ज्यादा वक्त गुजर रहा है तो लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो अपने आप को घर में किस तरह मसरूफ किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, क्या सरगर्मियां जो है अडॉप्ट की जा सकती है, आप क्या समझते हैं? जी बात बताऊं, अल्लाह ने ना 18,000 से ज़ायद मखलूक़ात तख्लीक की हैं जो अब तक साइंस पहुंच चुकी है। उनमें जो बेहतरीन तख्लीक है वो इंसान है, और इंसान को बनाकर कहा कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मैंने इसको बेहतरीन शक्ल में पैदा किया। अच्छा, इंसान को जब अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया तो इसकी जिम्मेदारियां भी बहुत है। इसके अंदर एहसास जिम्मेदारी भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो, इसको शऊर भी हासिल हो, मुझे क्यों पैदा किया गया, मुझे क्यों भेजा गया ज़मीन पर, मुझे अपना खलीफा क्यों बनाया गया। इंसान के अंदर अगर एहसास है तो वो इंसान है, अगर एहसास मर जाए तो इंसानियत ख़त्म हो जाती है। हम इस वक्त एहसास की लौ को जगाएं, अपने ज़मीर को, अपने दिल को जगाएं, अपने सोच को मस्बत रखें। मैं कई बार ये बात मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, चैनलों में कहा करता हूँ कि हम बुनियादी तौर पर अपने मकसद को भूले हुए हैं। जब आपके पास मकसद होता है तो फिर आप उसकी मनसूबाबंदी करते हैं, उसकी हिकमत को समझते हैं।
پھر اس کے لیے اپنے اندر لگن اور عزم پیدا کرتے ہیں، پھر آپ اس کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں حوصلہ مندی کے ساتھ، جرأت کے ساتھ۔ ہم اصل میں نا اپنے آپ کو ہی آج تک نہیں سمجھ سکے۔ یہ جو وبا آئی ہے، میں جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، ہم نے اس پر جگتیں بنائی، لطیفے بنائے، اس کو مذاق کا نشانہ بنایا۔ اب یہ وبا ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی ہے۔ ہم بحیثیت انسان، اللہ نے ہمیں کریشن پلان دیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، یہاں دو صورتیں پیدا ہوتی ہیں، یا تو بندہ رب کے آگے جھک جاتا ہے یا پھر سرکش ہو جاتا ہے۔ مجھے کیوں آئی تکلیف، میں مصیبت میں کیوں آیا، مجھ پر یہ وبا کیوں نازل ہوئی، میں ہی گناہ گار کیوں، میں ہی بدکار کیوں، میں ہی اس کے اثر میں کیوں آیا، یہ یا پھر یہ کہ جھک جائے، رجوع اللہ کر لے، اللہ سے رجوع کر لے، توبہ کرے، معافی کرے، انفرادی توبہ بھی کرے، اجتماعی توبہ بھی کرے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں کل بھی کہیں کہہ رہا تھا کہ ہم بنیادی طور پر ہڈ حرام، کام چور اور ویلے لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی پازیٹیو مصروفیت نہیں ہے۔ کون سی پازیٹیو مصروفیت ہے جو اڈاپٹ کی جا سکتی ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہم سب سے پہلے تو عبادت کے ساتھ جا رہے ہیں، وقفے پر ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مطلب پھر، اور مظہر صدیقی صاحب سے بات کریں گے، اور ایک نظم جو ہے انہوں نے لکھی ہے تو کرونا کے حوالے سے لکھی ہے مظہر صاحب، اسی حالات سے جو ہے کہتے ہیں نا کبھی تنگ ہو کے بندہ جو ہے کچھ کریٹیو کام کر لیتا ہے۔ اچھا، یہ نظم میں نے نہیں لکھی، میں نے پڑھی ہے، مجھے بہت پسند آئی۔ ٹھیک ہے، اصل میں ہمیں نا اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی سوچ کا بھی مالی رکھنا چاہیے، جو منفی سوچوں کو، جھاڑ جھنکار کو دور کرتا رہے۔ ہم اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھیں، اپنے عمل کو اچھا بنائیں، اور اپنے سیرت و کردار سے لوگوں کی خدمت کریں تو یقیناً ہمارے ارد گرد کا نقشہ بدل جائے گا، ماحول بدل جائے گا۔ ایک چھوٹی سی نظم ہے، چھوٹی سی ہے، سوچ کو بدلو ستارے بدل جائیں گے، سوچ کو بدلو ستارے بدل جائیں گے، نظر کو بدلو نظارے بدل جائیں گے، سوچ کو بدلو ستارے بدل جائیں گے، نظر کو بدلو نظارے بدل جائیں گے، کشتیاں بدلنے کی ضرورت نہیں، کشتیاں بدلنے کی ضرورت نہیں، سمتوں کو بدلو، کشتیاں بدلنے کی ضرورت نہیں، سمتوں کو بدلو کنارے بدل جائیں گے، واہ جی واہ، زبردست، سوچ کو بدلو ستارے بدل جائیں گے، نظر کو بدلو نظارے بدل جائیں گے، کشتیاں بدلنے کی ضرورت نہیں، سمتوں کو بدلو کنارے بدل جائیں گے۔ تو سمت چینج کرنی ہے، کیا چیز چینج کرنی ہے؟ ہمیں اپنا لائف سٹائل تبدیل کرنا ہوگا۔ دیکھیں، میں ایک تو ہے کورونا کے منفی اثرات، کورونا کے مثبت اثرات یہ میں اپنے گھر میں بچوں کو زیادہ وقت دینے لگ گیا ہوں، میں اپنے گھر میں بیٹھنے لگا ہوں، میں ہیلدی ایکٹیویٹیز کرنے لگا ہوں، بچوں میں پیراگراف لکھنے کا، ایسے رائٹنگ کا، کہانی لکھنے کا مقابلہ شروع کروا دیا ہے، ہم وضو کا طریقہ دوبارہ سے سیکھا، نماز ایک دوسرے کو سنائی ہے، قرآن ترجمے کے ساتھ ایک دوسرے کو سنانے لگے ہیں، ہم میاں بیوی بہت سارے مسائل کبھی بیٹھ کر ڈسکس کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اب وہ کرنے لگ گئے ہیں، بچوں کی تربیت کا بڑا اچھا موقع ملا ہے، کچھ لوگوں کی خدمت کا ہم نے ارتقا آرگنائزیشن کے تحت اب تک اس شہر میں 800 سے زائد لوگوں کو راشن پہنچایا ہے، ان کے گھروں تک پہنچایا ہے، مستحق لوگوں کی خدمت کی ہے، یعنی کہ آپ کے اندر اللہ نے اتنی توانائی رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے، جذبہ رکھا ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں، قدم بڑھیں۔ اب بھی اگر یہ جو ہے مظہر بھائی نے مجھے بریک میں کہا تھا، اگر عائشہ اب بھی کچھ لوگ چاہتے ہیں جن کی ہیلپ آؤٹ کرنی ہے یا مشکل میں ہے، گھر میں ان کا راشن نہیں ہے، مفلسی میں ہے، تو مظہر بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی میں حاضر ہوں۔ مظہر بھائی نے ایک بات بہت اچھی کی کہ بندہ اللہ کے سامنے معافی مانگنی چاہیے، اور واقعی معافی مانگنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کئی ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ دیکھیں ایبٹ آباد کا بڑا مشہور، جہاں پہ بہت بلڈنگز گر گئی تھی، زلزلہ آ گیا تھا، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ تمام لوگ ہی قصوروار ہیں، تمام لوگ گناہ گار ہیں، اس میں کئی ایسے دیکھے بچے جو ہیں ان کا آدھے دھڑ باہر ہے، آدھے دھڑ اندر ہے۔ اب اصل میں قصور کسی کا ہوتا ہے، غلطیاں کسی کی ہوتی ہیں، اللہ پاک نے جب اس کو لپیٹنا ہوتا ہے نا، اسے کسی سے کلوز کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر بیچارے وہ غریب قصوروار بھی، بے قصور بھی بیچارے آئے تھے، اور بچے تو کرپشن میں نہیں تھے نا۔ اب جس ہوٹل کا وہ ذکر کر رہے تھے، اس ہوٹل کی فحاشی کے بارے میں، زنا کے بارے میں، بری باتوں کے بارے میں وہ مشہور ہو گیا تھا، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا، کوئی میں جانوں گی کہ کوئی حکومت کی طرف سے آرٹسٹ لوگوں کو اور آرٹسٹ برادری کو سپورٹ ملی؟ بالکل ہونی چاہیے جی۔ بزدار صاحب نے پچھلی بار کوئی اعلان کیا تھا، انہوں نے 12,000 روپے عمران صاحب نے، ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں،
बड़े अच्छे काबिल से लगे, उस बेचारे अकेले का कसूर नहीं, वो अकेला सारा सिस्टम ठीक नहीं कर सकता। यहाँ पर तो शहरों में मास्क नजर आ रहे हैं, सैनिटाइजर नजर आ रहा है, सब कुछ हम कर रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं, इकट्ठे भी नहीं। और देहातों में जाकर हम देखें तो पीछे तो इलाकों में जाकर देखें तो वहाँ के लोगों को पता कोई नहीं, इनसे पूछना हाँ जी सुनाओ, ओ यार छोड़ो पड़े। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं जितनी कुछ हमसे हो सका हम कर रहे हैं, हमारी एसोसिएशन कर रही है, रमजान शहजाद हो गया, भाई अपना जवाब बिलोच साहब हो गए, अपना वही डोगर साहब हो गए, ये सब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हमें चाहिए कि हमारी जो इंतजामिया है, हमारे जो हुक्मरान है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह, उनको चाहिए जैसे कि वो लोगों के लिए कर रहे हैं तो हमारे इन फनकारों के लिए, गरीब फनकारों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। उनके थिएटर्स खोलें, ठीक है, या ऐसे सेगमेंट बनाएं, या हमारा वहाँ जो राइटर हैं, जो डायरेक्टर हैं, हम अपने कुछ सिस्टम ऐसा बन जाए जैसे हमारी रोटी हमारी इज्जत से मिल जाए, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग ऐसे करने वाले नहीं हैं, हम लोग ऐसे करने वाले हैं, हम अना के लोग हैं, हम हसास लोग हैं, हम लिखारी लोग हैं, हमसे इस तरह नहीं होता कि किसी के जाकर अपनी परेशानी जाहिर करें। हमारे इंतजाम में खुद चाहिए, देखें खुद ब खुद देखें, हम हसासा हैं, हम लोगों को हंसाते हैं, एंटरटेन करते हैं, अच्छी बात उन लोगों तक पहुंचाते हैं। जाहिर बात है 12-12 घंटे जो टेलीविजन लोग हम ट्रांसमिशन चल रही होती है, यार हमारे सर पे चल रही होती है, हम फनकारों के सर पे, हमारे राइटरों के सर पे चल रही होती है। इन्हें चाहिए कि कुछ हमारे लिए जो 12-12 हज़ार या 25-25 हज़ार उन लोगों को दें जरूर जिनको जरूरत है। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी आपने बुलाया हमें। मुझे सदीकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जानना चाहूंगी कि घरेलू झगड़े बढ़ गए हैं, तो क्योंकि पहले जो है एक दूसरे का सामना कम करना पड़ता था, लाजमी बात है, बीवी के झगड़े की बात कर रही हूँ, बच्चे भी आजकल घर हैं, तो क्या इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? एक लतीफा बहुत मशहूर हुआ है सोशल मीडिया पर के बच्चे पूछते हैं ये जो आदमी घर में कई दिनों से रह रहे हैं अम्मी ये कौन है? कहती बेटा ये आपका अब्बू है, पहले वो रात सोते हुए आता था और सुबह आपके उठने से पहले चले जाता। लेकिन माहौल में, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, घरेलू माहौल में, यहाँ सबसे बड़ी चीज जो है वो तहम्मुल है, रवादारी है और बर्दाश्त है। ये पैदा होनी चाहिए, हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अशफाक साहब जो मेरे उस्ताद थे वो कहा करते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी इबादत जो है, बल्कि ये मुमताज मुफ्ती साहब ने लिखा, दुनिया की सबसे बड़ी इबादत हम आंगी है। हम एक दूसरे के साथ हम आंगी पैदा करनी चाहिए। मुश्किलात जो हैं ये आती हैं, जिंदगी का हिस्सा होती हैं। बड़े बड़े अम्बिया, अइम्मा कराम, सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, सब पर मुश्किल वक्त आया है, मगर ये मुश्किल हमेशा के लिए नहीं होती, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अब घर का माहौल हो, घर से बाहर का माहौल हो, कोरोना का माहौल हो, वायरस का खौफ हो, ये सब, ये वो बादशाह ने कहा था ना, कोई ऐसा जुमला लिख दो कि मैं पढ़ूं तो मुझे, वो तो उसने लिखा था ये वक्त गुजर जाएगा। तो ये कोरोना का जो वक्त था ये गुजर जाएगा, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा, आने वाले वक्त में हम खुशहाली भी देखेंगे, तरक्की भी देखेंगे, अपनी फलाह बहबूद भी देखेंगे। हमें इस माहौल से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अच्छे दिन आएंगे। और घर का जो माहौल आपने जिक्र किया, इसमें रवादारी हो, तहम्मुल हो, बर्दाश्त हो, सब्र हो, ये आला और साफ अगर हम अपने अंदर पैदा करें तो घरों का माहौल जन्नत हो जाएगा। वाह, ये जबरदस्त बात की है मदद साहब ने। रवादारी हो, तहम्मुल हो, सब्र हो और बर्दाश्त हो, तो घर का माहौल जन्नत बन जाएगा। और लड़ाइयाँ झगड़े जो है इसी वजह से हैं, और मर्द जो है बेरोजगार है, तो ये घर वालों की वजह से आप नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये कोरोना वबा की वजह से है, और हिम्मत नहीं हारनी, आपको कुछ न कुछ करना है। जी थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चली जनाब जी बिल्कुल तनवीर भाई के पास, और शवरमा बन रहा है हबीब कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के किचन में। आयशा जो है पहुंच रही है। अच्छा, बार बार मुझे बताना पड़ता है मास्क की वजह से कि भाई मैं आयशा हूं, और जी आयशा पहुंच गई है। वैसे आवाज से भी बंदा जो है पहचान लेता है। कैसे मजा साहब, आवाज ही काफी होती है ना बात टाइम, तस्वीर तो है बहुत याद रहता है इंसान को। आवाज और लहजे की बड़ी अहमियत है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी तभी भाई, क्या क्या किया? मैरिनेट किया, जल्दी जल्दी बताएं क्या क्या मैरिनेट किया। उसके बाद हमने इसको फ्राई पैन के अंदर इसको हमने स्टेक की तरह से पकाया है। ड्राई हल्का सा ऑयल लगाया और इसको ड्राई इसके अंदर कोई पानी नहीं डालना, कोई चीज नहीं डालनी। जो इसका चिकन का अपना पानी होता है उसके अंदर ही वो पकती है। अच्छा, अब आप रेडी करेंगे एक शवरमा, और जो तैयार करेंगे वो दिखाएंगे नाज़रीन को कैसे बनाया, क्या क्या लगाया जी। ठीक है, मेरी हेल्प चाहिए आपको या आप वहीं बनाएंगे? मैं बना देता हूँ। ठीक है जी, अब शवरमा बनने जा रहा है। मैं थोड़ी हेल्प आउट कर देती हूँ। ये लें जी, मुझे एक शवरमा दे दें, ब्रेड। ठीक है, शवरमा ब्रेड लेंगे। ठीक है जी, ये हमने दही को और मायोनीज को मिक्स किया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा ये हमारे पास पड़ा हुआ है जी, ये ले मायोनीज, ये ले, और मायोनीज हम इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, वैसे तो हुम्मस भी बना के लगाते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसके ऊपर मायोनीज लगाएंगे
تاکہ زیادہ اس کو بنانے میں محنت نہ کرنی پڑے، اور کوشش کرنی ہے کہ یہ اس کو زیادہ مائونیز لگا دیں کیونکہ یہ ڈرائی نہ ہو، ٹھیک ہے، کھانے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ تھوڑا سا یہ نرم ہوگا، اس کے جوسی پن ہوگا تو یہ کھانے میں بہت ہی آسان ہوگا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے اندر یہ سرکے کے اندر ہم نے ڈپ کر کے رکھا ہوا ہے، کمبر کیا ہوا تھا، اور جلدی جی ٹائم تھوڑا ہے جی، جلدی جلدی ہے ہمارے پاس، ویجی اس کے اوپر ڈالیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ چکن جو ہم نے فرائی پین میں اس کے پانی کے اندر اس کو پکایا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس کے اندر پانی نہیں ڈالا، کوئی چیز نہیں ڈالی، جو میرینیشن تھی وہی اس کے اندر جو ڈال کے تو ہم نے اس کو بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ چکن تھوڑی اور ڈالیں گے، یہ میرے لیے ہے نا، تو میں تو چکن پسند کرتی ہوں، ٹھیک ہے، زبردست۔ نہیں میں موٹی نہیں ہونے والی رزاق بھائی، آپ اشارہ دور سے مت کریں کہ عائشہ موٹی ہو جاؤ گی، تو فکر مت کریں، میں کچھ بھی کھا لوں نا۔ دہی اور مایونیز کو ہم نے مکس کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی یہ سوس بن جائے گی، وائٹ سوس، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، گڈ، یہ زبردست، بڑی مزیدار سوس بنتی ہے، واہ جی واہ۔ چلیں جی ٹائم نہیں ہے، اور جی یہ بتا دیں اینڈ، اور جی اس کے اوپر واہ ہم نے جی، ڈال دیا ہے، اور اب اس کو پیک کریں، ہم نے اس کے اوپر چلی سوس ڈال دینی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا اسپائس کم، ہاں جی کم ہوگا جی، بالکل لائٹ ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ ہاٹ سوس بھی اس پہ استعمال ہو سکتی ہے، ریڈ چلی گرین چلی سوس بھی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے اوپر ٹھیک ہے، اب اس کو بند کر دیں، اور جی بالکل بن گیا، اور یہ دکھا دیں ناظرین، یہ جی شورما مزیدار تیار ہو چکا ہے، اور جی بالکل آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی شکریہ تنویر بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت چاہیں گے، کل دوبارہ ملاقات ہوگی، کل آپ کو نئے نئے ڈشز